औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बरह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 19 रमज़ान मुबारक की हम सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 20वें रोज़े को इख्तियार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ सरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारे नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है अपनी ज़बान को काबू में रखना। अपनी ज़बान को काबू में रखना से मुराद ये नहीं है कि हम अपनी ज़बान को हाथ से पकड़ के रखें। अपनी ज़बान को काबू में रखने से मुराद ये है कि 24 घंटे में जब जब हम जाग रहे होते हैं, होश में होते हैं, लोगों के सामने होते हैं या तन्हाई में होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस ज़बान का हमने इस्तेमाल कैसे करना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मफ़हूम है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। एक और बुज़ुर्गों के अक़वाल, अहादीस करीमा और जितने भी मक़ूले हैं उनका मफ़हूम ये बनता है कि इंसान अगर अपने दो तालू, दो जबड़े या दो तालू के इसके दरमियान वाली चीज़ और दो टांगों के दरमियान वाली चीज़, इसको काबू में कर ले तो जन्नत उसका मुक़द्दर बन सकती है या वो फ़लाह पा सकता है। ये इसलिए कहा गया कि ज़बान के ज़रिए भी बंदा बहुत सी बुराइयां करता है और ज़िना के लिए और इस तरह की बुराइयों के लिए भी जो है वो दो टांगों के बीच में जो उज़्व हमें दिया गया है, रब ताला ने फरमाया कि इसकी हिफाजत करनी है। ये मर्दों और औरतों सब के लिए है। अब ज़बान की हिफाजत या ज़बान को काबू में रखना से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपकी गुफ्तगू से किसी को ईज़ा या तकलीफ़ ना पहुँचे। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात में कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी ऐसी ज़बान, कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा हर्फ़, कोई ऐसा फ़िक्रा ना निकले जो आपको नागवार गुज़रे। अब नागवार गुज़रे का मामला ये है कि अगर आप सच बात कर रहे हो, हक़ बात कर रहे हों, दीन की बात कर रहे हों और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की बात कर रहे हों, अल्लाह की वहदानियत की बात कर रहे हों, इस्लाम से मुतालिक कोई खूबसूरत बात कर रहे हों जिस पे स्टैंड लेना हो, इंटरनेशनली कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें आपने अपने दीन और अपने मुल्क का दिफ़ा करना है, अपने मुल्क के लिए आपको आप कोई बात कर रहे हों, तो इसके लिए हो सकता है कि आपके जुमले, आपके फ़िक्रे, आपके अल्फाज किसी को बुरे लग सकते हैं। लेकिन इस तरह से बुरा लगना ये इस ज़मरे में नहीं आता, क्योंकि वहाँ आप अपने मुल्क, अपने दीन की बात कर रहे हैं और उसकी हिफाजत और उसकी तरफदारी, उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। यहाँ जो बात हो रही है अपनी ज़बान को काबू में रखना से मुराद ये है जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने मामलात तय कर रहे हो, यानी अगर कोई बिजनेसमैन है वो जब किसी से गुफ्तगू करे ज़बान को काबू में रखे। मालिक और नौकर के दरमियान मुकालमा हो और या किसी डिपार्टमेंट के हेड से आपकी बात हो, आपने ज़बान को काबू में रखना है। माँ बाप से बात करें, ज़बान को काबू में रखना है। रिश्तेदारों, भाई बहनों से घर में बात करें, ज़बान को काबू में रखना है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई मसला, कोई सवाल दरपेश है तो मुझे अपनी ज़बान को काबू में रखना है, मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सवाल कर सकते हैं, टेलीफ़ोन लाइन खुली हुई हैं, तो आपने भी अपनी ज़बान को काबू में रखना है। पड़ोस आपको घंटी बजाए, कोई बात करे, कोई बात करना चाहे, आपने ज़बान को काबू में रखना है। इसी तरह उस पड़ोस का भी या पड़ोसन का भी जो है उस पर भी ज़िम्मेदारी है और उसका भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़बान को काबू में रखे। जब सारे लोग माशरे के अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे तो फिर माशरे में लड़ाई झगड़े की जो परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी। वजह यह है कि जब गुफ्तगू में ही लड़ाई नहीं होगी, तुर्श जुमले ही नहीं होंगे, गालियाँ और कस्में नहीं होंगी, झूठ नहीं होगा, ऊंची और बुलंद आवाज़ से बात करना नहीं होगा, तोहमत और इल्ज़ामात नहीं होंगे, तो यकीनन 50% से ज़्यादा मसाइल तो इसी में हल हो जाते हैं। कहा गया है कि क़यामत के दिन जो है वो शख्स जो है वो सुरखरू रहेगा सबसे ज़्यादा जिसका दुनिया में अखलाक अच्छा था। तो दुनिया में अखलाक भी ज़बान से यकीनन अच्छा रह सकता है। इसके अलावा हमारे बुजुर्गान दीन ज़बान को काबू में रखने की एक और टेक्निक बताते हैं।
مشورہ وہ یہ دیتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ فارغ اوقات میں وظائف پڑھتا رہے، یعنی عادت ایسی ڈال لے درود پاک پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی، یا آیت کریمہ پڑھنے کی، یا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اسماء الحسنہ ان کو پڑھنے کی، قرآن آیات کو پڑھنے کی۔ اگر آپ عادت ڈال لیں گے تو دو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گپ لگا بھی رہے ہیں، تو آپ کی اگر وہاں ضرورت نہیں ہے کوئی بات کرنے کی اور آپ خاموش ہیں، تو وہاں پر آپ اپنی زبان کو ان پاکیزہ چیزوں سے تر رکھیں گے، خوشبودار رہے گی آپ کی زبان۔ اور اگر آپ تنہائی میں جیسے گاڑی چلا رہے ہیں تو ضروری ہے گانے گنگنائیں، ضروری ہے کہ آپ دو تین دوست ساتھ ہیں یا بچے ساتھ ہیں یا رشتہ دار ساتھ ہیں تو آپ گپ لگائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بیوی بچے ماں باپ ساتھ ہوں تو آپ ہر وقت پڑھ رہے ہوں، وہ کہیں بھائی یہ تو بات ہی نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ فارغ وقت میں، اور ایکسٹرا بولنے کی جہاں بات ہو رہی اس کی بات ہے کہ ایکسٹرا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کو آج بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ موقع نہیں ہے کہ کچھ بولا جائے، تو ایسے وقت میں اگر آپ کی عادت ہوگی کلمہ طیبہ یا درود پاک یا استغفار وغیرہ پڑھنے کی، تو آپ کی زبان جو ہے نا وہ مصروف رہے گی دوسری چیزوں میں، تو پھر وہ قابو میں رہے گی، فضول باتوں کی طرف نہیں جائے گی۔ لوگ پلین میں سفر کرتے ہیں 8-8 9-9 گھنٹے، مجھے بھی جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے، بلکہ کچھ فلائٹ تو شاید 10-10 12-12 17-17 18-18 گھنٹے بھی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا اس میں لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے دیکھ رہے ہوتے ہیں دوران سفر، جب آپ آسمان و زمین کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی جہاز ہلنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں یا اللہ یا رسول اللہ یا غوث پاک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچانک ہی وہ اسکرین بند ہو جاتی ہے، اللہ کو یاد کرے، پھر جہاز ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فلمیں دیکھنا اور گانے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی عادات ایسی بنائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اپنی عادات اس طرح سے بنا لیں کہ ہم نے ہر کام اپنے وقت پہ کرنا ہے اور ہر چیز اپنے وقت پہ سوٹ کرتی ہے، یہ سمجھ جائیں، تو ہم پھر زبان کو قابو میں رکھنا بھی سیکھ جائیں گے کہ زبان کس طرح سے قابو میں رہ سکتی ہے اور اس کا کتنا اور کب استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی مصداق بنا دے کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور پھر یہ کہ اہل زمین پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ جب رحم کرنے کی باری آئے تو اس زبان سے رحم والے الفاظ نکلیں، درگزر والے الفاظ نکلیں، معاف کرنے والے الفاظ نکلیں۔ چلتے ہیں ترتیب کی جانب۔ آغاز ہوگا کلام عشق سے، دعائے ابراہیم آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کا، ایک یا چند آیتوں کے ذریعے دعائے ابراہیم کا تذکرہ ہوگا۔ سوال ہمارا جواب آپ کا میں دین و دنیا کے توازن پہ گفتگو ہوگی۔ عالم ٹائم میں اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ مزیدار سحری میں لیمن بٹر رائس بنائیں گے ہمارے شیف معراج۔ اسلامی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے میں ذکر کریں گے اس شخص کا جو اپنی موجودگی اور اہمیت بتانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ورفانہ لگا ذکرک میں ہوں گی نعتیں۔ بہار شریعت میں سوگ، کوئی مر جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی اور ایسی دکھ والی کیفیت ہو تو اس میں سوگ کے کیا مسائل ہیں اس پہ گفتگو ہوگی۔ روحانی گلدستہ میں ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا حل روحانی اعتبار سے بتائیں گے ہمارے روحانی اسکالرز۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور الرحمن عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے باقاعدہ ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ مدینہ چھوڑ، کلام عشق میں آج جو قرآن پاک سے لیا گیا موضوع ہے وہ ہے دعائے ابراہیم۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اس تعمیر کے تکمیل کے بعد آپ نے اعلان فرمایا حج کا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ نے دعائیں کی۔ ان دعاؤں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام قواعد من البیت و اسماعیل کے کعبے کی بنیادیں رکھ رہے تھے،
یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس نیکی کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ دعا کر رہے ہیں تو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اسلام کے ذریعے باقی رکھ، ہماری اولاد میں بھی، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری طرف رجوع فرما، بے شک تو تواب الرحیم ہے، یعنی رجوع فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ آمین۔ یہ دعائیں ہیں۔ اور پھر آخری دعا یہاں پر جو ہے وہ ہے ربنا وبعث فیہم، یا اللہ ان میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، انہیں حکمت سکھائے، تزکیہ کریں ان کا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تو یوں یہ دعائیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پہ 3-4 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا یہ ایک قدیم عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں جنت سے زمین پر، تو آپ کی توبہ کی قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ ان کلمات پر ہے جو دعائی کلمات آپ نے رب کے حضور پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص، تو آپ کی بہت ساری دعائیں وہ ہیں کہ جو اس امت کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز میں آپ ہی کی دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی، قیامت کا دن جس دن قائم ہونے والا ہے۔ تو یوں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقبولیت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بار بار اللہ کے حضور آپ دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، ہر معاملے میں دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے کہا ہے تو ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین، ایسا بیٹا جو نیک اولاد ہو، یا اللہ وہ عطا فرما۔ تو ہمارے یہاں بیٹے کی دعا کی جاتی ہے مگر صالح ہوگا یہ دعا نہیں کی جاتی۔ تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور یہ جملے جب ہم کہیں گے نیک اور صالح اولاد میں عطا فرما، تو گویا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا برکت عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے ہمارے پیارے آقا تشریف لائے خاتم الانبیاء، اور دوسرے صاحبزادہ اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب پھر ان کی اولاد تشریف لائیں۔ تو بنو اسماعیل ہو یا بنو اسرائیل ہو، تو تمام کے تمام جتنے بھی نبی ہیں وہ آپ ہی کی نسل مبارکہ سے آئے ہیں۔ اللہ نے ایسے صالح اولاد آپ کو عطا فرمائی۔ تو اگر صالح اولاد کی ہم دعا کریں گے تو نسل میں انشاءاللہ برکتیں بھی رہیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت زیادہ واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، جیسے 4 پرندوں کا واقعہ مشہور ہے، میں اشارہ کرتے چلے جاتا ہوں تاکہ اگر جو مطالعہ کرنے والے مطالعہ کرنا چاہیں تو دیکھ سکیں۔ 4 پرندوں کا واقعہ آپ کا موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا نمرود کے ساتھ وہ مکالمہ اور مناظرہ ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ تو کس رب کی دعوت دیتا ہے، تو کہا کہ میں اس رب کی دعوت دیتا ہوں کہ جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جس قیدی کو 2 قیدی بلائے، جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس پہ جرم نہیں تھا اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو یہ کام میں بھی تو کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اسے چیلنج دیا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے چاند نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے چاند نکال کے دکھا۔ تو قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، کافر کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ بالکل ناکام و نا امید ہو گیا اور جواب نہ دے سکا۔ تو یوں بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوم لوط پر جب ان کے عمل کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے فرشتوں کو روکا کہ نہیں ایسا نہ کریں، لیکن اللہ کا ازلی فیصلہ تھا تو فرمایا کہ یجادلون فی قوم لوط ابراہیم ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہ ہمارا جو ابراہیم ہے نا یہ حلیم ہے، حلم والا ہے، اواہ منیب، اور بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، تو لہٰذا سیدھے راستے پر ہے۔ تو یوں اللہ نے بار بار آپ کی تعریف و توصیف کو بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا مزید، تو آپ کو ابو الضیفان بھی کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو انبیاء کے نام ہیں ان کے والد ہونے کی حیثیت سے ابو الضیفان یعنی مہمان نواز بہت زیادہ ہیں۔ تو بہت زیادہ مہمان نوازی آپ کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کئی دور تک چلے جاتے تھے کہ کوئی مہمان میرے ساتھ آئے تاکہ میں اس کے ساتھ جو کھانا وغیرہ کھا سکوں۔ تو یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ لیکن جو خاص ہم دعا کا ذکر کر رہے ہیں پہلے پارے میں، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا، کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد لیا کہ ان طاہرہ، ہمارے گھر کو بنانے کے بعد اس کو صاف ستھرا کرو. کس کے لیے؟ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام ہو، یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور یہاں پہ رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو اب 2-3 باتیں ہمیں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنا اور تعمیر کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو اگر جیسے ہم لوگ ہیں محراب و منبر میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، مسجد کے ہم امام بنے، مسجد کے ہم خادم بنے، مؤذن بنے، یا ہمیں انتظامی ذمہ داری دے دی جائے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پر آنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے ایسے انتظامات کریں کہ وہ وہاں پر آ کر سکون حاصل کریں اور ان کو ہر طرح کی صفائی ستھرائی میسر ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو الحمدللہ ایک مساجد کی رونقیں ہیں، تو گھر سے زیادہ آرام مسجد کے اندر ہے. کہ گھر میں پورا وقت اے سی نہیں چل رہا ہوتا، کہیں جب گرمی ہوتی ہے مساجد میں باقاعدہ پورے چلر اور اے سی کے انتظام جو ہے مطلب سینٹرائز کیا ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پانی کہیں ملے نہ ملے، مسجد کے وضو خانے پر پانی آپ کو لازمی ملے گا، اور تعاون اس طرح سے کروا کے کیا جاتا ہے. صفائی ستھرائی کا انتظام مکمل طور پہ مسجدوں کے اندر کیا جاتا ہے. اور پھر ماہ رمضان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کا انتظام، افطار کا انتظام، اور پھر یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب لوگ کثیر تعداد میں بڑی راتوں میں اور مبارک راتوں میں مسجد میں آتے ہیں، پھر ان کے لیے انتظام و اہتمام ہر چیز کا کیا جاتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو اگر آج ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ آخری عشرے میں لوگ اعتکاف کی طرف جائیں گے، تو یہ 2-3 چیزیں اپنے اوپر ہم لازم کر لیں. نمبر 1 یہ کہ معتکفین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کریں، اور معتکفین بھی وہ حرکتیں نہ کریں کہ جس سے وہ خدمت سے محروم ہو جائیں. تو یہ بھی دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے. معتکفین اگر خدمت لے رہے ہیں کسی کی، تو وہ اپنی خدمت بھی پیش کریں کہ جناب ہم مسجد کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور مسجد کو ہمارے بیٹھنے سے کوئی تکلیف یا خلل کا معاملہ نہ ہو مسجد یا منتظمین کو. تو یہ بھی معتکفین کو خیال کرنا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ دعا یہ اتنی اہم ترین چیز ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کریں، کوئی معاملہ کریں، اختتام پہ دعا ضرور کریں. جیسے نماز اختتام پہ دعا ہے، حج کے جتنے ارکان، طواف کریں اختتام پہ دعا، ہر چکر میں دعا، سعی آپ مکمل کرتے ہیں اختتام پہ دعا ہے. اسی طریقے سے قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اللہم تقبل منی، یہ کہ آخر میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو بھی عبادت ہے اس کے اختتام پر آپ کو دعا ضرور نظر آئے گی. نماز جنازہ کی اختتام پہ بھی آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم دعا کو اپنا معمول بنائیں. اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے اپنی جو خواہشات ہیں یا اپنی جو کیفیات ہیں رب کے حضور پیش کرنا کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، میری حاجت تو ہی پورا کرنے والا ہے، میری حاجت کو پورا کر دے. تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے یہ کہ ہمیں دعا کا عادی ضرور ہونا چاہیے. اور جب دعا کریں گے تو برکت کیا ہوگی کہ نبی مکرم علیہ السلام ان کی نص مبارکہ سے آئے، اور دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں آج بھی ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں. تو یوں اس دعا کی برکتیں آج بھی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب، سبحان اللہ. اور جب دعا کرتے ہیں تو یہ سوچ کر، اس ارادے بلکہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ضرور قبول ہوگی. اور اگر قبول نہیں ہوتی دنیا میں تو سمجھ لیں کہ اجر کسی نہ کسی کمپیوٹر کے ڈیٹا میں جمع ہو رہا ہے. اس کا اجر آپ کو آخرت میں نظر آ جائے گا اور پتہ چلے گا. بلکہ ہم رشک کریں گے کہ اچھا ہوا کہ یہ دعا وہاں قبول نہیں ہوئی، ورنہ اس کا ٹیمپرری فائدہ ہوتا اور آخرت میں اس کا دائمی فائدہ ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت. خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک جملہ، ایک فقرہ، ایک ایسی لائن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے تفکر کرنا ہے کہ اس فقرے، اس لائن، اس سطر، اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے. وہ جواب آپ اپنے تئیں جو ہے وہ اپنے ذہن میں تیار کریں، کیونکہ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جو میرے، آپ کے، ہم سب کے گھر کے، معاشرے کے اور معاشرتی طور پر یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا. دین اور دنیا میں توازن، یہ ہمارا آج کا سوال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک مسلمان کیا دین اور دنیا میں توازن برقرار رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ پا رہا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ توازن برقرار رکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے.
زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو دنیا کی طرف مائل زیادہ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دین کی طرف مائل ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے دین میں عام لوگوں کے لیے کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، اللہ کی عبادت اور دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دے۔ پیچھے بچوں کے لیے کھانے کو ہے یا نہیں ہے، ماں باپ کس حال میں ہیں، بیوی بچے کس حال میں ہیں، اور ان کی بچوں کی تعلیم کا معاملہ کیا ہے، کھانے پینے کا ان کے پاس انتظام ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کی راہ پہ نکلا ہوں، اللہ ہی ان کا انتظام کرے گا۔ ایسا ہمارے دین نے کہیں نہیں کہا ہے۔ یعنی آپ دین کے کام کے لیے نکلیں گے تو آپ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کر کے نکلیں گے، انتظام کر کے نکلیں گے پیچھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ وہ بیابانوں میں چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، وہ شب و روز اللہ کی عبادت میں گم رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے بندے خود ان سے رابطہ کرتے کرتے ان پہاڑوں جنگلوں تک پہنچتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام اللہ کے ولیوں کے سپرد ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور دنیا سے جان چھڑانے کے لیے وہ نکل جائے کہ میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں یا بیاباں کی طرف جا رہا ہوں، ریگستان اور نخلستان کی طرف جا رہا ہوں یا پہاڑوں کی طرف جا رہا ہوں اور اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ دین کے نام پر گھر سے نکلتے ہیں۔ ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ اتنے دن کا سفر کر سکیں۔ انہوں نے پیچھے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ انتظام کیا ہے جو وہ تبلیغ دین کے لیے نکل سکتے ہیں۔ 3 دن تک تو ٹھیک ہے، لوگ 10 دن، پھر 20 دن، پھر 40 دن، حتیٰ کہ 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال علاقے سے دور، شہر سے دور، صوبے سے دور، اور اکثر جو ہے وہ ملک سے دور چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تبلیغ دین کے لیے گیا ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں اگر آپ میں استطاعت ہے اور پیچھے سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہوں، ماں بیمار مر چکی ہو، باپ جس کا علاج نہیں ہوا وہ بستر مرگ پر ہو، اور سارا فیملی کا نظام تباہ ہو، کاروبار ختم ہو، آپ کے اہل خانہ قرض مانگ رہے ہوں، اور آپ کہیں میں یہ طریقہ تبلیغ استعمال کروں گا اور تبلیغ دین کے لیے نکلوں گا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پہ دنیا پرست ہیں، یعنی وہ محو ہیں دنیا میں، وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، اللہ رسول کو یاد نہیں کرنا، کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، غسل، وضو، نماز، روزہ، ان کو مسائل کا بھی علم نہیں ہے، ہر وقت ناچ گانا، اچھل کود، پارٹیاں، ایک دنیا داری کی انہوں نے محفل سجائی ہے، اور وہ اسی میں محو ہے۔ نئی فیشن کون سی آ رہی ہے، نیا گانا کون سا ریلیز ہونے والا ہے، نئی فلم کون سی آنے والی ہے، میرے محلے میں جو ہے وہ نیا مکان کس نے خریدا ہے، کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی شادیاں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کے گھر پہ ولیمہ جو ہے وہ کدھر ہے، کہاں ہے، کب ہے، اور پھر یہ کہ سیلیبریٹیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ٹورنامنٹس کی کیا پوزیشن ہے، کھلاڑیوں کے نام اسے پتہ ہے، اداکاروں کے نام پتہ ہیں، گلوکاروں کے نام پتہ ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین صحابہ کرام کے نام نہیں پتہ، قرآن پاک کا بالکل بھی علم نہیں ہے، اور گانے سارے اسے یاد ہیں۔ تو کچھ لوگ دنیا کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ دین کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا میں توازن پیدا کرنا ہے۔ کیا ہی خوبصورت زندگی ہو کہ آپ کے بچے ڈاکٹرز بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، اور لائر بھی ہوں، اور IT ایکسپرٹس بھی ہوں، اور میڈیا ایکسپرٹس بھی ہوں، اور فنون لطیفہ سے بھی ہوں، سروسز کے میدان میں بھی وہ بہت ہی زیادہ ترقی کرنے والے ہوں، پڑھائی یعنی کہ ایجوکیشن بہت زیادہ کی ہو، اور ایک وقت کی بھی ان کی نماز قضا نہ ہو، آپ کے گھر میں دین کے سارے ایام بھی منائے جائیں، آپ اسلام کے اندر جو رائج ہیں اور اسلام سے جو نہیں ٹکراتی وہ ساری فیشن بھی کر رہے ہیں، پردے کا بھی خیال ہے، اور اچھا نظر آنے والا معاملہ بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی آپ کا اچھا ہے، بات بھی سچی کرتے ہیں، لیکن غلط بات برداشت بھی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، تو پھر اگر آپ کارٹون، اسپورٹس، نیوز چینلز اور ان کی طرف تھوڑی رغبت رکھیں بھی اور دین کے سارے احکامات پورے کریں تو اس سے کہا جائے گا کہ دین اور دنیا میں توازن ہے۔ ایسی زندگی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ ذہن عطا فرمائے، یہ تربیت عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے، یہ ہمت، طاقت و توفیق دے کہ ہم سارے دین کے کام کریں
اور سارے دنیا داری کے کام بھی یا ذمہ داریاں پوری کریں. تو اس توازن سے آپ کے اہل خانہ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے ساتھ بزنس کرنے والے کا، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے، آپ کی آفیسز میں کام کرنے والے، آپ کے مالک، آپ کے ماتحت، آپ جس کے ماتحت ہیں وہ، اور آپ کے اطراف کے سارے لوگ آپ سے خوش ہوں گے. اور ساتھ ہی آپ کے قاری صاحب بھی خوش ہوں گے، مسجد کا امام بھی خوش ہوگا، علماء بھی خوش ہوں گے، آپ کے اساتذہ بھی خوش ہوں گے. تو یوں ایک حسین امتزاج اگر زندگی کا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے ایک بہترین زندگی گزاری. اور لوگوں کا کہنا کا کیا ہے، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ میں ایک بہترین زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو علم کا سیگمنٹ ہے، سیکھنے کا، سکھانے کا سیگمنٹ ہے. علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس سیگمنٹ میں ہمیں بھرپور معلومات حاصل ہوتی ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف، کیونکہ اب معتکفین اعتکاف کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اس خوبصورت موضوع پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ان کے ساتھ موجود ہیں خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. ان کے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی پیارے ہمارے مفتی ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعتکاف ہمارا آج کا موضوع ہے. مفتی شاہد صاحب ابتدائیہ اعتکاف کا معنی اور تھوڑا سا مقصد بھی اگر بیان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف ایک عظیم ترین عبادت اور قدیم ترین عبادت جس کا ذکر قرآن میں یوں بھی موجود ہے کہ انطہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر خانہ کعبہ فرمائی کہ وہ اس کو خوب ستھرا کریں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے کیا لیے. بات ہے. لفظی اعتبار سے شبیر بھائی اعتکاف کا معنی ہوتا ہے چمٹ کر بیٹھنا، اور عام الفاظ میں آپ کریں تو دھرنا دے کے بیٹھنا. یہ جو ہمارے ہاں دھرنوں کی فضا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. دھرنا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم اٹھیں اعتکاف گے. ہے. جی سڑکی، سڑکی، سڑک پر اعتکاف. بالکل آپ سڑکی اعتکاف بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مطالبات مانیں گے تو ہم اٹھیں گے. ہاں، تو معتکف کو معتکف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ مولا تو میری بخشش فرمائے گا تو میں تیری بارگاہ سے جاؤں گا. کیا بات ہے. تو یہاں پر جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ بخشش ہے، اور وہ بخشش طلب کرنا یہ استحقاق عبد ہے. اور اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش طلب کر رہا ہے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت کو ادا کرتے ہوئے، واہ. جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ مستمرہ تھی کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. صحیح. تو اس لیے معتکف کو معتکف کہا جاتا ہے. آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کے ارادے سے اعتکاف کیا اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. بہت. تو بہت عظیم عبادت ہے. اور مسجد حرم شریف، مسجد نبوی شریف میں دنیا جہان سے لوگ اس آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے آتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بلا مبالغہ لاکھوں افراد تو یعنی لاکھوں مسلمان تو کم از کم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. ہمارے شہر کراچی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ہر مسجد کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد معتکفین کی ہوتی ہے. اب اس میں جو المناک بات ہے اور دردناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں موقع تو ملتا ہے لیکن ہم اس موقع کو جیسے اویل کرنا چاہیے ویسے اویل نہیں کرتے. ہمارے پاس بخشش کا موقع ہوتا ہے، مغفرت کا موقع ہوتا ہے، تو اعتکاف بھی بخشش و مغفرت کا موقع ہے. اب آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے جب اعتکاف ہوا کرتا تھا، اور آج کے آپ اعتکاف کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ایک بڑا فرق نظر آئے گا. اس زمانے میں جو اعتکاف ہوا کرتا تھا اس اعتکاف میں یکسوئی ہوا کرتی تھی.
آج کے اعتکاف میں آپ کو شاید و باید ہی کسی دیہات کی مسجد میں تو یکسوئی نظر آ جائے، شہر کی کسی مسجد میں آپ کو یکسوئی نظر نہیں آئے گی۔ اچھا، اعتکاف کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں حصول بخشش کے لیے بیٹھ گئے۔ صحیح۔ اب دنیا سے کٹ کر بیٹھ گئے۔ آج جو معتکف ہے کیا وہ دنیا سے کٹا ہوا ہے؟ موبائل اس کے پاس موجود ہے، تو نہیں کر سکتا۔ آرڈر پہ اس کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں اور ساری خبریں اس تک پہنچ رہی ہیں، ڈیلیوری آ جاتی ہے اور کھانے کی۔ جی ہاں، اور گروپ بنا کر آپ بیٹھے ہیں تو آپ یکسوئی سے دور ہو گئے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں شبیر بھائی، ایک ہوتی ہے انفرادی عبادت، ایک ہوتی ہے اجتماعی عبادت۔ جو لطف، مزہ، چاشنی اور حلاوت انفرادی عبادت میں ہے وہ اجتماعی عبادت میں توجہ ہوتی ہے۔ توجہ، یکسوئی، یعنی آپ تنہا بیٹھے ہیں اعتکاف میں، آپ کی اپنی روٹین ہو کہ آپ نے 2 گھنٹے تلاوت قرآن کرنی ہے، صلاۃ التسبیح اپنی ادا کرنی ہے، پھر اپنے اس حصے میں بیٹھ کر بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اور آپ دعا کر رہے ہیں، اور آپ کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے، ریاکاری کا خوف ہی نہیں ہے، تنہائی ہے، اس میں جو آپ کے دل پر اطمینان اترتا ہے، اس میں جو آپ کے قلب پر اللہ کی انوار و تجلیات اترتی ہیں، اس سے جو آپ کا دل منور ہوتا ہے، وہ آپ کو اجتماعیت کے اندر نہیں ملتی۔ بلکہ مفتی صاحب دعا تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن خواہش کرنی چاہیے کہ اگر ہم کہیں اعتکاف کریں تو ایسی مسجد میں کریں جس میں ہم اکیلے ہی معتکف ہوں۔ جی، کیسا مزہ ہے، کوئی ہو ہی نہ۔ دعا تو نہیں کرنی چاہیے لیکن اس اعتکاف کا بھی مزہ ہوگا نا۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب اعتکاف ہوا کرتا تھا تو پردے جو لگتے تھے اس میں ہر معتکف کا الگ پردہ ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک ساتھ جیسے ہمارے یہاں گروپس کی شکل میں بٹھا دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا، ہر بندے کا الگ پردہ ہوتا تھا، اور وہ آپس میں گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اپنے اس حجرے میں اس پردے کے اندر چلے جاتے تھے اور اپنے معمولات میں لگ جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا اجتماعی اعتکاف کا۔ اب اجتماعی جو اعتکافات ہیں میں اس کو یعنی اس کی تردید نہیں کرتا اور اس کی میں مطلب برائی بھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زماناً فزماناً مزاج بدلتے ہیں۔ پہلی جنریشن کے مزاج اور تھے، آج کی جنریشن کے مزاج اور ہیں، اور اجتماعی اعتکاف سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انفرادی طور پر عبادت نہیں کر رہا ہوتا وہ پورا ایک ماحول بنتا ہے اور اس کے تحت وہ عبادت کر لیتا ہے۔ جیسے صلاۃ التسبیح ایک ساتھ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، کوشش کریں جماعتاً نہ ہو، فرداً فرداً پڑھیں اور پہلے گائیڈ کر دیا جائے۔ تو اب جب سب پڑھ رہے ہیں نا تو وہ عربی میں کہا جاتا ہے الامر اذا عم خف واذا خص ثقولا، کہ جب کوئی بھی کام عام ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، یعنی پوری کلاس کے اندر سبھی کو کہا جائے ہاتھ کھڑے کرو تو آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَصَّ ثَقُولَ، اور پوری کلاس میں سے ایک طالب علم کو سامنے بلایا جائے اور اسے کہا اب ہاتھ کھڑا کرو تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سارے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو اجتماعیت میں عبادات آسان ہو جاتی ہیں، تربیت بھی ہو جاتی ہے، تو وہ سارے کام کے اعتبار سے جو اجتماعی کر رہے ہیں وہ بھی درست ہیں۔ لیکن آئیڈیل جو عبادات اعتکاف ہیں وہ انفرادی ہیں، یعنی نبی کریم کی ذات سے اعتکاف شروع ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادات فرماتے تھے، اچھا یہ جو یکسوئی ہے اسے آپ جوڑ دیجئے غار حرا کے ساتھ۔ آج بھی آپ غار حرا چلے جائیے، آپ وہاں کی کیفیت آپ کی تبدیل ہو جائے گی۔ میں نے وہاں پر نوجوانوں کو دھاڑے مار کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں تبدیل نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ جی ہاں، یعنی آپ دیکھیں وہاں بھی صدیاں، تبدیل نہیں ہوئی تو پھر کہاں ہوگی؟ اس میں جو اصل بات ہے شبیر بھائی وہ یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں لیکن وہ تاثیر بھی آج بھی باقی ہے۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا، اتفاقاً ہم جانتے نہیں تھے انہیں، سفر میں ایک ساتھ ہو گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، ایک خاص جگہ تھی، ہمیں کوئی محبت کرنے والے لے گئے مدینہ شریف کے اندر ایک غار میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی لے چلو، تو وہ 2 گاڑیاں ساتھ ہو گئیں۔ اب وہ جو نوجوانوں کا گروپ تھا وہ مذاق مستی والا تھا، ہم انہیں دیکھ رہے تھے، تفریحاں کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہم اس غار پہ پہنچے نا، وہی گروہ یا وہی گروپ نوجوانوں کا جو مستیاں کر رہا تھا وہ اس غار پہ پہنچتے ہی دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے ان سے بعد میں پوچھا کیا ہوا، بولا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری یہ کیفیت کیسے بنی اور کس طرح جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ اب وہ جو یکسوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، دیگر غاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آج وہ یکسوئی کہیں کھو گئی ہے ہم سب کی زندگیوں میں۔ اگر آپ کیفیت سکون چاہتے ہیں تو
تو آپ اس یکسوئی کو تلاش کریں. کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر رات میں 11 بجے 10 بجے مساجد بند ہو جاتی ہیں. کبھی آپ رات 11 بجے 12 بجے جب آپ کو وقت ملے، جس مسجد آپ جا سکتے ہیں آپ اس مسجد جائیں. پورا سناٹا، صرف خادمین موجود ہیں، اور آپ تنہا وہاں پر مصلی بچھائیں اور آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے ماضی پر ایک سرسری سی نظر ڈالیں. اس کے بعد اللہ کے انعامات اور اللہ کے اکرامات کو دیکھیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ آبدیدہ نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل پر رقت نہ آئے. اور یہ آپ نے 10 منٹ گزار لیے فار ایگزامپل، یہ 10 منٹ شبیر بھائی آپ کے 24 گھنٹوں کو منور کر دیں گے. پھر جب آہستہ آہستہ آپ کی یہ کیفیت بنتی چلی جائے گی تو پھر آپ تلاش کیا کریں گے. پھر آپ ہجوم میں جانے سے کترائیں گے. وہ فرمایا گیا نا کہ جسے ہو خلوت عزیز، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم سے نکل. اگر خلوت عزیز ہو گئی نا آپ کو تو پھر آپ ہجوم سے بھاگیں گے، تنہائی میں جائیں گے، یکسوئی اختیار کریں گے. پھر آپ ہوں گے، میں اکثر کہتا ہوں کہ آج پرفتن دور ہے اور ہم سب بھی اپنے ایمان کے حوالے سے متفکر ہوتے ہیں کہ کیسے بچیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو مجھے کسی بزرگ نے یہ بات سمجھائی کہ بیٹے آج کا دور وہ دور آ گیا ہے کہ تسبیح اور مصلی تھام لو، تسبیح اور مصلی لازم پکڑ لو. اگر تم نے یہ 2 چیزیں لازم پکڑ لی تو پھر یہ دنیا تمہیں کبھی بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکے گی. تو اس لیے اگر اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں یکسوئی کو اختیار کریں. اور بہنوں کے لیے تو بڑا آسان ہے، کیونکہ بہنوں کا جو اعتکاف آج بھی ہوتا ہے وہ مسجد بیت میں ہوتا ہے، اور گھر کے اندر ایک کونا آپ نے اختیار کر لیا اور آپ وہاں پر بیٹھ گئیں اور آپ نے اعتکاف کیا. اور آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، بیٹی بیٹھ گئی یا بہن بیٹھ گئیں، اس پورے گھر کے اندر ایک نور آیا ہوا ہوتا ہے. لیکن پورے گھر بھی اتنا ہی زیادہ ہے کیونکہ فیملی ہے، بچے ہیں، شور بھی آئے گا اور اچھا اس میں بچنا عمومی ہے. طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہنیں جو ہے نا، بالعموم میں بات کر رہا ہوں، وہ بہت سارے اعتبارات سے پابندی کے ساتھ اس کی ضروریات کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے دل کی کیفیت بدلنے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو پرنور کرنے کے لیے اپنی کسی بہن کا ذہن بنا دیں، بیٹی کا ذہن بنا دیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے. تو انشاءاللہ الجلیل اس کی برکات نصیب ہوں گی. ایک لفظ کے اندر اعتکاف اگر یکسوئی سے ہو جائے تو اعتکاف سونا ہے، یکسوئی سہاگا ہے. تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا. اور اگر یکسوئی سے نہ ہو تو پھر سونا ہی سونا ہے. پھر سونا ہے، نیند ہے. صحیح. حضرت یہ بتائیں، میرا بیٹا اعتکاف میں بیٹھے گا، 2 دن پہلے میں سب کو بتا رہا ہوں، پھر میں اس کے لیے کھانا، آئس کریم، کیک، جو جو اس کو پسند ہے لے کے جا رہا ہوں. لوگ پوچھ رہے کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے میرا بیٹا اعتکاف میں، تو مسجد میں اس کے دوست بھی ہیں تو لے کے جا رہا ہوں. پھر وہاں جا رہا ہوں تو موبائل پہ بہنوں سے بات کرا رہا ہوں. 3 دن ہو گئے ماشاءاللہ، چہرے پہ ذرا بات تو کرو. اسی طرح جو ہے وہ جب وہ واپس آ رہا ہے تو ہار لے کے میں مسجد کے باہر کھڑا ہوں. کیا یہ چیزیں ترغیب کے لیے یا ترغیبی نقطہ نظر سے اچھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے اہتمام کر کے اسے بھیجیں کہ وہ 10 دن اپنے کھیل کود، کرکٹ، رات کو لوڈو اور سائیکل، موٹر سائیکل چلانا، یہ وہ ان سے بچ کر وہاں جائے؟ یا یہ ریاکاری میں آئے گا؟ کیونکہ تھوڑا سا شائبہ فیشن کی طرف بھی جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اس یکسوئی کے لیے نہیں جاتے جس کا مفتی صاحب نے تذکرہ کیا. تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ فیشن اس کو بنا رہے ہیں، یا آپ کہیں گے کہ یار شبیر بھائی ہم کیوں اتنی بات کریں، جو کوئی جس طرح سے کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، ہم پیوریفائی کرنے جائیں گے، خالص کرنے جائیں گے تو جو ہو رہا ہے کام وہ بھی رک جائے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی، بنیادی طور پر اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ اللہ جل مجدہ الکریم کا قرب حاصل کرنا ہے کہ انسان اپنی جبلت میں، اپنی فطرت میں دونوں خصوصیات رکھتا ہے. ایک انسان کے جسم کی خصوصیات ہیں اور ایک انسان کے روح کی خصوصیات ہیں. جسم کی خصوصیات کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہجوم میں جائے اور انسان رش والی جگہوں میں جائے اور عیش و عشرت سے جو ہے وہ مستفید ہو، اس سے فائدے حاصل کرے. لیکن روح کا تقاضا یہ ہے کہ روح یہ کہتی ہے کہ مجھے یکسوئی چاہیے، جیسے مفتی صاحب نے کہا، اور مجھے اکیلا پن چاہیے، تنہائی چاہیے، جیسا تنہائی چاہیے، جیسا کہ وہ کہا گیا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم نارائی ہو.
تو بنیادی طور پر تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے. ہمارے محدثین نے یہ بات لکھی, میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا ایک بنیاد سمجھ آ جائے لوگوں کو. محدثین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غار حرا والی جو احادیث ہیں, ان احادیث کے تحت اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جو تشریف لے جایا کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے, پھر تو بعد میں اعلان نبوت کی ذمہ داریوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف نہیں لے جاتے تھے, یا جاتے تھے تو کم جاتے تھے. تو دراصل یہی اعتکاف کی عبادت کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے. اچھا. اور آج ہی میری معلومات میں یہ بات آئی, میں نے پڑھا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا جس کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اندر یہ باقاعدہ طور پر اعتکاف کا سلسلہ چلتا رہا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد آپ قرآن مجید اور فرقان الحمید کے سینے کے اندر دیکھیں تو مختلف انبیاء کرام کی عبادات کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے, اور قرآن سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ سارے کے سارے نبی جو ہے وہ اس ریاضت کے معاملات سے ضرور گزرے ہیں. اچھا. کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک اس کیفیت میں رہے باقاعدہ طور پر. اچھا. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ 150 سال اس کیفیت میں رہے. مفتی صاحب نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ یہ پرانی عبادت ہے, تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بہت پرانی عبادت ہے اور یہ انبیاء کرام کی عبادت ہے. اور پھر سورہ اعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ طور پر تذکرہ ہے کہ پہلے اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو یکسوئی اختیار کرنے کا, اگر اس کا آپ یہ معنی کریں کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا 30 دن کے لیے حکم ارشاد فرمایا, اور پھر اس کے بعد بعض مصلحتوں کے تحت اللہ جل مجد الکریم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ اب 10 دن مزید بڑھا دو, پھر 40 دن آپ نے متواتر اعتکاف کیا. اچھا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی. دیکھیے بنیادی طور پر ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے, کیونکہ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پر, یوں سمجھیے کہ امام نووی نے ارشاد فرمایا کہ اسی پر پورے دین کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر وہ بزرگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹے کے اعتکاف کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, اور وہ اس نیت سے پیٹ رہے ہیں, یعنی اس نیت سے وہ شور کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے. یہ جو بچے ساری رات لڈو کھیل رہے ہیں, ساری رات جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ساری رات جو ہے موبائل کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, یوٹیوب پر دیکھتے رہتے ہیں, فحش چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, تو ان بچوں کو ترغیب ملے کہ یار میرا جو بیٹا ہے وہ بیٹا ہے, تو ان کو بھی دل میں ایک کڑن پیدا ہو, ایک لگن پیدا ہو. اگر تو وہ اس نیت سے کر رہے ہیں تو یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑی تبلیغ ہے. یہ تو قرآن مجید الفرقان الحمید کا وہ حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو یہ تو قرآن پاک کا باقاعدہ حکم ہے کہ یہ تو ایک اچھی حکمت کے ساتھ بچوں کو بلا رہے. لیکن اب اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے کہ اگر ہم ان کی نیت وہ جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے. اگر ان کی نیت یہ ہے, میں کسی کی نیت پر بلیم نہیں کر رہا, میں نے پہلے آپ کو ایک بات وضاحت کر دی ہے, ساری صورتیں ہم ڈسکس کریں. ایک بات وضاحت کے بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کے لگا دیکھا جی علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ ایک یہ طریقہ چل بھی کلپ کاٹنے کا موقع ہی نہیں دیں گے, صورتیں بتا رہے ہیں. چلیں جی. تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی اپنی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حاجی ثناء اللہ کا بیٹا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ جی حاجی ثناء اللہ کا بیٹا اور حاجی سراج الدولہ بننے کے لیے جا رہا ہے. اگر ان کی یہ نیت ہے, یہ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہے نا میں وہ کام کر رہا ہوں کہ تم لوگ کر ہی نہیں سکتے. اگر اس کے اندر ایک اور خطرناک پہلو ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ بڑے میاں جو ہے اپنی بھی خیر منائے, اور وہ بیچارہ اگر غلطی سے بیٹھ گیا اعتکاف میں تو اس کے لیے بھی خیر منائے کہ یار وہ اگر بیٹھ گیا یکسوئی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ کے, اللہ کے قرب میں جانے کے لیے, نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کے لیے, اگر اس نے ایک صورت دھار ہی لی ہے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی یہ نیت لا کر آپ جو نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں, جو ثواب آپ کو مل رہا ہے کہ صبح شام آپ برتن اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر جا رہے ہیں, اس کے لیے آئس کریم لے کے جا رہے ہیں,
اور اس کے لیے جو ہے نیگٹس وغیرہ لے کر جا رہے ہیں, ڈونٹس لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ لے کر جائیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ نیت آ گئی تو اس نیت کے آنے کے بعد آپ یہ جو نیکی کر رہے ہیں اس کے ساتھ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, یہ جو آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ساری نیکی جو ہے وہ گویا کہ ضائع ہو جائے گی. ہاں وہ بیٹے کا اپنا حال اس کا رب جانتا ہے, وہ کس نیت سے بیٹھا ہے وہ اس کا رب جانتا ہے. چونکہ آپ نے سوال اس کے ابا جان کے بارے میں کیا ہے. یہاں پر دوسری بات بھی عرض کر دوں, ایک اہم بات. سحری کا افطار کا سارا مینیو بتا دیا, کچھ اگر رہ گئے تو وہی بتا دیں تاکہ آئیڈیاز مل جائیں کہ افطار میں سحری میں کیا کیا بچوں نے لینا ہے. ویسے ہمارے بزرگوں کا, مفتی صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اعتکاف میں کم گفتن کم خوردن, کہ وہ اس فارمولے کو مد نظر رکھا. یہ تو ہو گیا بزرگوں کا طریقہ, ہمارا کیا بچوں طریقہ؟ کو بتائیں نا آج کل کے بچوں نے کیا کیا کھانا ہے. بزرگوں کے طریقوں کو البرکت مع الاکابر, کہ برکت جو ہے وہ اکابر کے طریقوں پر چلنے کے ساتھ ہی ہے, اگر چلا جائے تو یہ تو بنیادی مینیو ہے. تو بنیادی جو اعتکاف کا مینیو ہے وہ یہ ہے. میں حضور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب تو اس مسجد کا انتخاب زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سحری افطاری کہاں سے اور کون سی جگہ سے اور کیا کیا آتی ہے. سحری میں کیا ہوگا, افطاری میں کیا ہوگا, اور رات کی پارٹی کیا چلے گی, طاق راتوں میں کیا چلے گا. تو اس مسجد کے انتخاب زیادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ رش بھی زیادہ ہوتا ہے اعتکاف کے اعتبار سے. میں نے حضرت اچھا پھر خدا کی بستی ہے نا, خدا کی بستی جی ایک نیو کراچی میں, جی یہ اب تو کچھ بہتر ہو گئی ہے. میں نے 12 سال پہلے میں وہاں پر ایک افطار کے پروگرام میں گیا تھا آخری عشرے میں نے شاید مفتی صاحب کو ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا بھی تھا. تو افطار اس وقت جو ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ٹائپ کا ہے وہاں, وہ ٹوٹل گھر تھے وہاں پہ 70-80, جی بجلی بھی بس ایسے کنڈے غالباً آپ 15 سال پرانی بات بتا رہے ہیں, 12 سال 15-16 سال پرانی بات بتا رہے ہیں, اور ہم اور آپ ایک ساتھ ہی گئے تھے غالباً, یاد پڑنے. افطار کے لیے دسترخوان بچھایا نا, تو بتایا گیا کہ کوئی 2 کیلے لایا ہے, کوئی 4 تربوز کے پیسز لایا. اس طرح سے انہوں نے مجھے افطار کرائی. ہم 2-4 لوگ ہیں, اور ہو سکتا ہے مفتی صاحب بھی ہوں, کیونکہ اب شناسائی مستقل بعد میں ہوئی. اب ہوا کہ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ آخری عشرہ تھا, جب اذان مغرب ہوئی یہ ہم کر رہے تھے مسجد کے باہر. مسجد کچی, مسجد کے 2 بلب تھے صحن مسجد میں, 2 بلب تھے صرف مسجد کے اندر, اور اتنے بڑے بڑے مچھر. جب میں اندر مسجد میں نماز پڑھنے گیا, نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ 2 لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے, اور اسی بلب کے نیچے وہ بوڑھے بابا تھے جو نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں اور مچھر بھی کاٹ رہے ہیں ان کو, اور اسی میں انہوں نے اعتکاف کیا, اور پورا مہینہ پورے 10 دن انہوں نے اس میں گزارے ہوں گے. دیکھیے شبیر بھائی, اصل اعتکاف تو یہ, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو یکسوئی ہے, یہ جو تنہائی ہے, میں نے بنیادی جو بات کی کہ تمام انبیاء کرام خلقت سے ہٹ کے کٹ کے بالکل وہ اکیلے میں جایا کرتے تھے. وہ اسی لیے جایا کرتے تھے, حالانکہ اگر دیکھا جائے اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, تو وآتیناہ الحکم صبیہ, ہمارے نزدیک اور اہل اسلام کے نزدیک بھی, سب کے نزدیک یہی قاعدہ ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ عالم ارواح سے نبی ہوتے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اس پر باقاعدہ دلائل موجود ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام کو ان چیزوں کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ امتوں کی تربیت کرنے کے لیے اور اللہ کے مزید قرب میں جانے کے لیے, اللہ جل مجدہ الکریم کی رحمتوں کی چادر میں مزید اور زیادہ آگے جانے کے لیے, کہ جیسا کہ کہا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, یہ جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے, اس کی جو عملی تفسیر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام نے باقاعدہ باضابطہ طور پر یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اعتکاف کیا ہے. یہ جو آپ اعتکاف بتا رہے ہیں, یہ اعتکاف ہم نے بھی دیکھے ہیں, اور آپ یقین کریں, آخری جملہ میں کہوں گا, اس وقت کے جو اعتکاف ہوتے تھے, آپ یقین کریں کہ اس وقت جو بچہ بیمار آتا تھا نا, تو اس بیمار بچے کو اس وقت کے بزرگ, بڑے بوڑھے جو بزرگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے, وہ کچھ پڑھتے بھی نہیں تھے, بس ایسی ہی پھونک مار دیتے تھے. میرے دادا مجھے یاد اعتکاف میں بیٹھتے تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, تو وہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا, لیکن وہ جو لوگ آتے تھے ان کو صرف ایسے بس وہ لکیریں مار کے دے دیتے تھے. میں نے خود دیکھا کہ ان کو شفا ہو جاتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی نیت خالص للہیت والی تھی. اس نیت کی وجہ سے اللہ جل مجدہ الکریم لوگوں کو جو ہے وہ شفا دیتا تھا. اب تو پوری مسجد بھی پھونک مار کے جاتی ہے تو بچہ بیمار کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اصل میں ہماری نیتوں کے اندر اخلاص نہیں رہا. اور کمیٹی کہتی ہے بھائی سب کچھ کر کے جانا, پھونک نہیں مارنا. صحیح, پھونک نہیں جاتے مارنا. جاتے اصل میں ایک بات, وہ بات آپ نے نا, پھونک اصل میں کیوں نہیں مارنا, وجہ اس کی کہ منہ کے اندر گٹکا ہوتا ہے, اور پورے وضو خانے کی ایسی کی تیسی اعتکاف والے کر رہے ہوتے ہیں. گٹکا بھی کھا رہے ہوتے ہیں, سر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں, واش روم میں بیٹھ کے گٹکے بھی کھا رہے ہوتے ہیں,
تو اس کے بارے میں کیا اعتکاف تو فاسد تو ہوا یا مکروہ ہوا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کراہت تو آئی، کراہت تو آئے گی، لیکن مسئلہ ہے کہ اعتکاف پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پھر علماء ابھی تو ظاہر مستقبل کی باتیں نہیں کر رہے، ماضی کی باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا ہوتا تھا اعتکاف، کیا ہوتا ہے، روح کیا ہے اس کی۔ اس وقت جو اعتکافات ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے کہ جو اعتکاف کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب جی، آپ نے پوچھا نا سگریٹ اور گٹکا، تو اس میں ایک یہ چیز پیش نظر رکھیں کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا عام دنوں میں مکروہ ہے، ہاں ویسے بھی نہیں جا اور نماز پڑھنا اس حالت کے اندر مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ مسجد میں بیٹھ کر وہ بدبودار چیز کہ جسے کھاتے ہوئے بندے سے بات بھی صحیح طرح نہیں کی جا سکتی، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک اچھا بات ہے۔ آپ تینوں سے ایک سوال ہے، چاروں سے، کہ یہ جو اعتکاف جو عبادت ہے اسے ہم فرض کفایہ کے زمرے میں لائیں گے کہ اگر محلے کے ایک بندے نے کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، یا اسے سنت ہی کہیں گے؟ درجہ کیا ہوگا؟ سنت سنت کفایہ۔ کفایہ۔ سنت کفایہ۔ اب یہ ایک ایسی سنت ہے کہ محلے میں کسی ایک نے بھی کر لیا تو اس سنت کو سب کی طرف سے ادا سمجھا جائے گا۔ کسی کے اب لیے یہ سوچیں آپ، ساتھ نہیں۔ جو گفتگو ابھی ہوئی ہے نا نیگیٹو باتوں کی، جو کہ ہونی نہیں چاہیے، یعنی یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے، اعمال ایسے نہیں ہونے چاہیے، بات تو یقیناً ہوگی۔ اب وہ بندہ سوچے یا وہ 2 4 6 8 بندے سوچیں جو پورے محلے کی نمائندگی کر رہے ہیں سنت کے لیے، واہ، ان پہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ صحیح۔ ہم جس کو فرض کفایہ اور سنت کفایہ جس عبادت کو کہتے ہیں کیا نا، بات ہے، اس کیا میں ہم بات کیا ہے، بولتے اچھا ہیں، نقطہ میری تو جان چھوٹی، 25 لوگ تو کر رہے ہیں، میری تو اگر میں جنازے میں نہیں گیا تو کیا بات ہے، سوسائٹی کے باقی لوگ تو جا رہے ہیں۔ بھائی جو باقی جا رہے ہیں نا ان پہ ذمہ داری زیادہ آ گئی کہ اب آپ نمائندگی کریں گے۔ جی ہاں، اب آپ نے گٹکا، پان، سگریٹ، آئس کریم، گالیاں، وضو خانے پہ گپے، یہ سب کچھ کیا تو کفایہ کہاں رہا؟ یہ تو پھر سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس پر بھی ذرا غور و فکر کریں کہ یہ آپ اس ذمہ داری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس محلے میں 10,000 لوگ رہتے ہیں 1,000 گھر میں، اس میں آپ کے 5 گھروں کو چنا ہے جس کے 10 بندے جا کے اعتکاف کر رہے ہیں، تو اس ذمہ داری کو، روحانی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اچھا مفتی صاحب، شب قدر بھی ہے اور یہ 10 دنوں میں ہے، یا 3 دن کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، 10 کا بھی ہوتا ہے، شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کا تلاش کرنا اور اعتکاف کرنا کوئی کنیکشن ہے ان کا آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، یہ اجر بہت بڑا ہے۔ اور دین کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا بہت بڑا اجر ہو اس کا کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے، فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو حج کرتا ہے نا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن حج کرنا اور صحیح حج کرنا یہ دنیا کا شاید مشکل ترین کام ہے، کیوں قرآن نے فرمایا حج کس کا نام ہے؟ 1000 نوافل پڑھنے کا نام حج نہیں ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ کیا روزانہ طواف کعبہ کرنے کا نام حج ہے؟ نہیں۔ روزانہ کیا روزے رکھنے کا نام؟ فرمایا بس 3 چیزیں، ولا رفث ولا جدال ولا فسوق۔ اس میں حج میں 3 کام نہیں کر رہے ہیں بس، اور حاجی سب سے زیادہ یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اعتکاف دیکھیں بتا آپ، دیں یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اردو میں؟ فلا رفث بے حیائی کی بات نہیں کرنی، ایک زوجہ کے قریب نہیں، یعنی زوجہ کے قریب نہ جانا، 2 ولا جدال ولا فسوق، گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور جتنے جھگڑے حج میں ہو رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی کیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حج میں حاجی کتنا جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ حالت احرام میں گالیاں دی ہیں، 8 ذوالحج سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جی بالکل بہت بری طرح جھگڑ رہا حالت ہوتا ہے۔ احرام میں اتنی لڑائی اور ہوئی کہ اپنی گالم پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اچھا اب یہ دیکھیے اعتکاف جو ہے، اعتکاف معتکف جا کس لیے رہا ہے؟ وہ آپ والا سوال کہ شب قدر کی تلاش، اصل مقصد یہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر پہلا اعتکاف فرمایا تو 1 رمضان سے آغاز کیا، 20 رمضان تک اعتکاف فرمایا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 21ویں شب آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں نے شب قدر کی تلاش کی، اللہ کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کے لیے مشکل، مختصر کرتا ہوں، لیکن سب سے آسان ہے معتکف کے لیے شب قدر کو تلاشنا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جتنی گفتگو یہ علماء نے کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی نیت سے جا رہے ہیں، کیا نیت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ اس رب العالمین کے جس نے خود آپ کو مہمان بنایا اپنا،
کیونکہ آپ کے میرے گھر میں ہماری بغیر اجازت کوئی مہمان نہیں بن اور سکتا. یہ موقع بھی حضرت بار بار نہیں ملتا، یہ کچھ بعید کیونکہ نہیں. آپ چھٹی کرتے ہیں 10 دن کی، کاروبار چھوڑتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں تو اس سے آپ چھٹی کرتے ہیں، مصروفیات چھوڑتے ہیں، عید کی شاپنگ چھوڑتے ہیں. یہ پھر ہر سال نہیں ہو سکتا. یہ ہر سال نہیں آسان تو نہیں. اگر اس سال آپ چلے گئے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر کچھ نہ کچھ بن کر نکلیں اور کچھ نہ کچھ لے کر آئیں. بریک. خوش آمدید. اعتکاف کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. عالم ٹائم کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا، ایک تو اسٹریٹ لائن کے ساتھ شرعی گفتگو ہونا، اور ہم کر رہے ہیں بہت ہی اس کو واسٹ کر دیا، ہم نے وسیع کر دیا اور سارے معاملات اس میں ہم نے ڈسکس کر لیے. مفتی اسحاق صاحب، آپ مسجد کے بہت قریب رہتے ہیں، بلکہ مسجد میں ہی رہتے ہیں. پھر رمضان میں آپ تراویح وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں، تو مشاہدہ ہوتا ہوگا آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، اس وقت پردے کھل جاتے ہیں اور سارے حجابات کھلنے کے بعد یہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں. کشف کی صورت میں منکشف ہو جاتے ہیں، انکشاف ہو جاتا ہے. انکشاف ہو جاتا ہے. ذرا بتائیے کہ وہ انکشافات کیا ہیں، اعتکاف کے نام پر اتفاقات کیا ہیں اور انکشافات کیا ہیں؟ حادثات کیا ہیں یہ بھی بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں مسجد میں ہر سال تقریباً 17 رمضان سے 19 رمضان تک فجر میں درس دیتا ہوں. ویسے تو ماہ رمضان میں روزانہ فجر کے بعد درس ہوتا ہے. ان 3 دنوں کے اندر، اور ہم 15 رمضان سے تقریباً اعتکاف والوں کو فارم دینا شروع کرتے ہیں. صحیح. تقریباً ہماری یہ جو تعداد ہوتی ہے وہ تقریباً کم و بیش 150 کے قریب، 125-30 اس طرح کے افراد تقریباً بیٹھتے ہیں. اچھا، اس کے روٹنی کے بعد یعنی 200 سے اوپر فارم ہوتے ہیں، چھانٹ چھوٹ کر کے ہم 125 کے قریب تقریباً جو ہے وہ 125-26 تک افراد کو کوشش کرتے ہیں بٹھائیں. اس میں ہمارے مدرسے کے طلباء بھی ہوتے ہیں. اب جو 3 دن کا میرا درس ہوتا ہے، اور جو یہ 17، 18، 19 رمضان کو عشاء کے بعد تراویح کے بعد جو درس ہوتا ہے، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ 3 دن کی اس نشست میں تمام معتکفین آئیں گے. جو نہیں آئے گا اس کو ہم اعتکاف میں نہیں بٹھائیں گے. باقاعدہ ہم حاضری لگاتے ہیں اس کی کہ مطلب یہ ہے. ایک تو یہ میں اس سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں اس طریقے کے اعتکافات ہوتے ہیں تو وہاں پر اعتکاف میں تربیت کرنے کے بجائے اعتکاف سے 1-2 دن پہلے کوئی 1-2 گھنٹے کی نشست رکھ کے معتکفین کو چند چیزوں کے بارے میں سمجھا دیا جائے. تو میں اپنا عمل چونکہ میرا ہے اور دائرے کہ مجھے آن کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اعتکاف کو، تو اس لیے میں ان چیزوں کو کرتا ہوں. اس میں 2-3 گزارشات کرتا ہوں. نمبر 1، جو 10 دن میں سگریٹ سے نہیں رک سکتا وہ مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے. پہلی شرط یہ ہوتی ہے، نہ بیٹھے بالکل. نمبر 2، جو گٹکے سے نہیں رک سکتا وہ بھائی گٹکا کھائے پوری رات بیٹھ کے، اعتکاف میں نہ بیٹھے، اس کی بڑی مہربانی ہوگی. تیسرا یہ کہ جو غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور جو کہتا ہے میں تو کس کے باپ کی بھی نہیں سنتا، تو معذرت کے ساتھ آپ کسی کے ابا کو جا کے سنائیں، کس کی اماں کو جا کے سنائیں. ہم آپ کی سننے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. لیکن آپ کے مزاج کے خلاف جتنی باتیں ہوں گی وہ اعتکاف کے اندر ہی ہوں گی، کیونکہ گھر والا کھانا آپ کو نہیں ملے گا. کمیٹی کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے جی میں ظاہر ہے مطلب وہ منتظمین تو ظاہر ہے کہ مجھے ہی حکم دیتے ہیں کہ آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوتا ہوں. اعتکاف سے روکنا مقصد نہیں ہے، وہ احساس دلانا مقصد ہے کہ آپ مسجد میں اگر آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور کتنے بڑے مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ روزانہ حج اور عمرے کا ثواب آپ کو دیا جائے گا. 2-3 خندقوں کے درمیان جو جہنم کا فاصلہ ہے اس سے نجات دے دی جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ پر آپ عمل کر رہے ہیں، اور شب قدر کی تلاش اور صلاۃ و تسبیح اور تمام تاخراتوں کی عبادات کا معاملہ آپ کا ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر آپ کو کچھ چیزوں پر کمپرومائز لازمی طور پہ کرنا ہوگا. اگر آپ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تو بھائی آپ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ آپ کے مزاج کے خلاف ہر بندہ بات کر رہا ہوگا. یہ گھر نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کے مزاج کے مطابق ساری چیزیں چلیں گی، اور یہ گھر بھی نہیں ہے جہاں آپ کسی کو ڈانٹ دو جھاڑ دو تو سامنے چپ ہو کر وہ بیٹھ جائے گا. تو یوں مطلب ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور پھر یہ عہد لیتے ہیں ان سے کہ بھائی آپ ارادہ کریں یہ کہ آپ تقلیل طعام، تقلیل کلام اور تقلیل منام، مطلب کم کھائیں گے، کم بولیں گے اور کم سوئیں گے، اور اس کے علاوہ جو مقصود آپ کی عبادت کا وہ کریں گے. دوسرا میں کچھ ٹارگٹ ان کو دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ نے شروع کے 3 دنوں کے اندر ہمیں مکمل نماز یاد کر کے سنانی ہے. آپ کو یاد ہے آپ پہلے دن سنا دیں ہمیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ جو طلبہ ہمارے مدرسے کے موجود ہیں جو عالم بن رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ عالم بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، ان سے آپ باقاعدہ سیکھیں آخری 10 صورتیں اور مکمل نماز. تو یہ شروع کے 3 دن کا ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے کہ اس میں کریں. روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہم جو ہے باقاعدہ قاعدے کی اور نادہ کی کلاس لگاتے ہیں 1 گھنٹے کی، تاکہ جتنے لوگ ہیں ان کے اگر قواعد و مخارج میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ کرنے کے بعد 10 منٹ کا پھر ان سے سبق وغیرہ سننے کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی وہ آ رہے ہیں نا تو جیسے آ رہے ہیں ویسے واپس نہ جائیں.
پھر طہارت کے تقریباً مسائل فجر کی نماز کے بعد عبادات کے معاملات ہے، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، کوشش ہوتی ہے جتنے مسائل فجر کے بعد ہم بیان کر سکیں ان کو بیان ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد روزانہ ہمارا سلسلہ، یعنی فجر کے بعد درس فقہ، ظہر میں درس حدیث، عصر کی نماز کے بعد میں سوال جواب کی نشست رکھ لیتا ہوں۔ جو سوال معتکفین کو پوچھنے ہم سے پوچھیں۔ آخری آدھا گھنٹہ ہم دیتے ہیں ان کو تلاوت قرآن کے لیے، اور آخری 10 منٹ پھر ہم مناجات افطار کے لیے دسترخوان پہ بٹھا کے ان کو دعا وغیرہ کا موقع دیتے ہیں۔ پھر تراویح کے بعد ان کے لیے موقع ہوتا ہے ظہر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد سے لے کر اگلے 2-2.5 گھنٹے اپنی قرآن کی تلاوت کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم بالکل باندھ کے رکھ دیتے ہیں، انفرادی عبادت کا موقع ہے، سحری، افطاری، ہر چیز کا انتظام ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترتا تو ایسے نہیں کہ ہم اس کا کان پکڑ کے گدی پہ تھپڑ لگا کے باہر بھیج دیتے ہیں، اکیلے بٹھا کے سمجھاتے ہیں اس کو کہ بھائی آپ آئے کس لیے ہو یہاں پر، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے اپنے فارم میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنا موبائل اپنے گھر پہ چھوڑ کر آئیں گے، جو چھوڑ کے کوئی بھی نہیں آتا۔ پہلے دن ہم چیک کرتے ہیں موبائل نہیں، موبائل ہے ہی نہیں، بعد میں ان کے سامان سے بیگوں سے نکل رہا ہوتا ہے ساری چیزیں۔ وہ جو مسجد میں داخل ہوتے تو آپ ان کی تلاشی وغیرہ کا سسٹم؟ نہیں، تلاشی نہیں لیتے، تلاشی کیا لیں گے، ہم کہیں گے بھائی بس کہہ موبائل دیتے کہ موبائل موبائل جی گھر پہ رکھ کے آ گیا بھائی میں۔ لیکن وہ لے آتے یعنی آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے۔ اچھا پہلا دن اگر چھوڑ بھی آ جاتے نا گھر پہ تو حضرت ابھی دیکھ لیں، سامان چیک کر لیں، اللہ کی قسم موبائل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے آپ کے پاس، رات کو آ جاتا ہے، اگلے دن آ جاتا ہے موبائل، شام میں آ جاتا ہے، تو وہ ہاں وہ مطلب جو ہے وہ سب چیزیں ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں عرض کرنے کا مقصد میرا یہ کہ اگر ہمارے علماء اور مساجد کی انتظامیہ، وہ لوگ کہ جو اعتکاف کو پورا سنبھال رہے ہوتے ہیں، اگر یہ سلسلہ بنائیں کہ اعتکاف سے 1 آدھ دن پہلے معتکفین کی ایک نشست رکھ دیں، حدود مساجد کیا ہیں، فنائے مسجد کیا ہے اور خارج مسجد کیا ہے، مسجد میں کن باتوں کا خیال کرنا ہے، جیسے مفتی صاحب نے بدبو وغیرہ کا ذکر کیا، تو یہ سب چیزیں میں فجر کے درس کے اندر تقریباً ساری بیان کر دیتا ہوں۔ پھر اس پہ ہوتا ہے کوئی سوال آپ کے ذہن کے اندر ہے تو وہ پوچھ لیں۔ تو مقصد یہ کہ ہم ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ بچے جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے میں تراویح آگے پڑھا رہا ہوں، پیچھے کل 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 چل رہی ہوتی ہے ان کی، لیکن کیا کریں، ان کی عادت نہیں ہے مسجد میں اس طرح بیٹھنے کی، ٹھیک ہے آ جاتے ہیں، ایک دن سے بیٹا نہیں کرو، 2 دن 3 دن 4 دن سمجھاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے پھر انہیں احساس دلاتے ہیں بیٹا 4 دن گزر گیا، 5 دن، 3 طاق راتیں گزر گئیں، اب تو رو لو، اب تو اللہ کو منا لو، خدا کا خوف کرو۔ تو یوں ذہن سازی کرتے رہیں گے، مبلغین بیان کرتے رہیں گے، علماء بیانات کرنے آتے رہتے ہیں، نعت خوانی کا سلسلہ رہتا ہے، مناجات کا۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ 27 رمضان کے بعد نا کچھ نہ کچھ لوگوں میں سنجیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ الوداع رمضان کا سلسلہ، کچھ جو ہے وہ آخری راتوں کا سلسلہ، پھر ختم قرآن 29 کو ہمارے یہاں ہوتا ہے تو پھر رقت والا معاملہ۔ تو یوں مطلب جب چاند رات آنے والی ہوتی ہے نا، تقریباً لوگوں کا ذہن بن چکا ہوتا ہے بھائی میں نمازیں پوری پڑھوں گا یہاں پر۔ اور الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان عید کے بعد بہت زیادہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، الحمدللہ بہت ماشاءاللہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج ہم پرانے اعتکاف کی بات بھی کریں گے، نئے اعتکاف کی بات بھی کریں گے، انفرادی اجتماعی اعتکاف میں جو غلطیاں ہیں یا جو خامیاں ان پر بھی بات کریں گے۔ لیکن کچھ کردار میں سمجھتا ہوں کہ محراب و منبر کا بھی ضرور ہونا چاہیے کہ امام مسجد یا جو مسجد کی منتظمین ہے وہ صرف لوگوں کو جمع کر رہے ہیں وہاں پر، یا باقاعدہ ان کی تربیت کے لیے کوئی اہتمام بھی کر رہے ہیں، یا کوئی باقاعدہ آپ نے 50 آدمی بٹھا لیے لیکن ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو نصیحت کر سکے، تلقین کر سکے۔ تو میرے خیال میں اتنے 50 افراد بٹھانے کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو اپنی عبادت کریں گے، لیکن جو آپ انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اعتکاف کے بعد مستقل نمازی بن جائیں۔ ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے پاس باقی درس نظامی میں عالم کورس میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ پھر میرا ایک اور طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں عرض کر دوں، اپنی فضیلتیں بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن جو مطلب آؤٹ پٹ ہمیں حاصل کرنا ہے ان بچوں سے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ میں یوں کرتا ہوں کہ ہر رمضان کے بعد 12 ہفتے کا کوئی کورس اناؤنس کر دیتا ہوں، جیسے کوئی طہارت کورس ہو گیا، عبادت کورس ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے حقوق الزوجین کورس، کیونکہ نکاح کے مسئلے بڑے چل رہے ہیں کہ مذاق میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سنجیدگی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو یہ مسائل چل رہے ہیں بہت سارے، اور پھر نوجوان بچے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا نکاح کے مسائل کیا کیا نہیں۔ تو ابھی سے میں نے اناؤنس کر دیا کہ عید کے بعد یہ 12 روزہ کورس ہوگا انشاءاللہ، تو ہر ہفتے کو انشاءاللہ کلاس ہوا کرے گی۔ تو اب جب یہ ساری چیزیں، تو ان کو میں ترغیب دلاتا ہوں کہ بیٹا آپ 1.5 گھنٹہ ہر ہفتے کو نکالیں اور آ کر اس کلاس کو اٹینڈ کریں، تاکہ دین کے جو مسائل ہیں وہ آپ سیکھ سکیں۔ تو یوں الحمدللہ ایک پوزیٹیو رسپانس بچوں کی طرف سے آتے ہیں، نوجوانوں کی طرف سے آتا ہے، اور بزرگ بھی ماشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا ایک کام اور ہوتا ہے کہ سارے بزرگ ایک ساتھ ہم نہیں کرتے اور سارے نوجوانوں کو ایک ساتھ ہم نہیں کرتے، ہم یہ 4-5 نوجوان 4-5 بزرگ ان کی جوڑیاں بناتے ہیں، بھئی یہ 8 افراد کا ایک گروپ ہے، آپ سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کا کھانے پینے میں اور جو ہے ہر چیز کے اندر خیال کریں گے۔ تو یوں اگر ایک انتظامات کے ساتھ، ایک شیڈول کے ساتھ چیزوں کو ترتیب دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور ہم تقریباً 60-70% ان بچوں سے وہ نتائج حاصل کر سکیں گے کہ جس کے لیے وہ آ رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ گزارشات اس سے میں نے پیش کی کہ اگر کوئی ان باتوں کو دیکھے سمجھے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب،
तोड़ा जा सकता है एतिकाफ़, यानी मैं दरमियान में जा सकता हूँ छोड़ कर, और किन सूरतों में? मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन एक बात में क़िबला ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब फरमा रहे थे कि सारा दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। तो मुझे इस पे याद आया कि जो सूफिया हैं उनके यहाँ दो मशरब पाए जाते हैं। एक मशरब तो वही है जिनका शाह साहब ने ज़िक्र फरमाया कि तन्हाई में जाके बैठना और तन्हाई में अपने दिल में अल्लाह की माइयत को महसूस करना, और तन्हाई में यकसुई आसान होती है। इसके मुकाबले में सूफिया का एक और मशरब है, पीर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह का। अच्छा, उनका मशरब ये है कि आप लोगों के बीच में हों, इज्तिमा में हों, क्या बात। पब्लिक में हों, और उस वक्त आप अपने दिल में कैफियत यकसुई को पैदा करें, तो ये कमाल। दुनिया के दरमियान रहकर। जी हाँ। अच्छा, ये अपना मिजाज पर होता है। बाज़ लोग खलवत पसंद होते हैं और बाज़ लोग जलवत पसंद होते हैं, जैसी तबीयत है। तो अगर आपका मिजाज ऐसा है कि आप तन्हाई में इस्तिक़लाल से इबादत नहीं कर पाते, तो ठीक है, आप इज्तिमाई इबादत कीजिए, लेकिन उस इज्तिमाई इबादत में आपकी तवज्जो और यकसुई ज़ाते खुदा की तरफ होनी चाहिए। वो जो मशरब है पहले वाला, उनके लिए तो वही है कि दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। और इस मशरब वालों के लिए ये है कि सारा आलम हो मगर दीद आए दिल देखे तुझे। वाह वाह। सारा आलम हो मगर दीद आए दिल देखे तुझे, अंजुमन गर्म हो और लज्जते तन्हाई हो। वाह वाह। यानी अंजुमन महफिल जमी हो, सारे लोग बैठे हों, लेकिन उस वक्त जो है वो लज्जते तन्हाई हो। तो अपनी कैफियत के अंदर महसूस कर लें कि आप किस मशरब से जुड़ सकते हैं, उस मशरब से जुड़ जाएं, लेकिन जुड़ें ज़रूर। ये जो यकसुई है, चाहे वो मजमे में हो चाहे वो तन्हाई में हो, वो है बहुत ज़रूरी। जहाँ तक सुन्नत एतिकाफ़ है, जो 10 रोज़ा एतिकाफ़ कहलाता है, शरई तौर पर इसे मुकम्मल करना वाजिब है, लाजिम है। जब आपने एतिकाफ़ शुरू कर दिया तो अब पहले तो ये सुन्नत था, लेकिन जब आपने शुरू कर दिया तो अब इसकी तकमील लाजिम हो गई। ये इसी तरह जैसे नवाफिल है कि आपने नहीं शुरू किए तो वो नफल है, लेकिन जब आपने नफल नमाज शुरू कर दी तो अब उसकी तकमील वाजिब हो गई। इसी तरह ये सुन्नत है, लेकिन जब आपने शुरू कर दिया तो अब इसे मुकम्मल करना वाजिब हो जाएगा, ताकि इबादत को नॉन सीरियस ना ले कोई। जी हाँ बिल्कुल। और यानी फ़िक़ही एतबार से इसे वजूब के दर्जे में रखा गया। हत्ता कि अगर किसी वजह से एतिकाफ़ टूट जाता है, कोई ऐसा सबब आ गया कि जिसकी बिना पर आपका रोज़ा टूटा तो आपका एतिकाफ़ टूट गया, या आप मस्जिद से बाहर निकल आए, हुदूद मस्जिद से बाहर आ गए तो आपका एतिकाफ़ टूट गया, तो इसी बिना पर फिर उस एतिकाफ़ की क़ज़ा का भी हुक्म दिया गया। यानी अगर रोज़ा किसी ने तोड़ दिया दौरान एतिकाफ़, जी दौरान एतिकाफ़, तो रोज़ा तो गया ही गया, एतिकाफ़ भी गया, एतिकाफ़ फिर भी वो गया, बाहर आ क्योंकि जाए। बिल्कुल उसका अब एतिकाफ़ इसके टूट गया, कज़ा वगैरह उसकी उसने एक रोज़ की रोज़ा रख कर क़ज़ा करनी होगी। तो शरई तौर पर जब आपने एतिकाफ़ शुरू कर लिया तो अब उसे मुकम्मल करना वाजिब है, और बिला वजह आप उस एतिकाफ़ को नहीं तोड़ सकते। अब वजह से मुराद क्या है? मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मर्ज़ में मुब्तला हो गया कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना ज़रूरी है, वरना उसकी जान चली जाएगी, तो अब यहाँ पर ये हुक्म नहीं दिया जाएगा कि नहीं, चूँकि एतिकाफ़ में बैठा हुआ है, मरता है तो मर जाए, हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर शरीयत मुतहरा रुख़्सत अता फरमाती है, वो जा सकता है ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हुआ। लेकिन अगर कोई हल्का फुल्का मर्ज़ है तो उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, एतिकाफ़ उसकी वजह से एतिकाफ़ ना तोड़ा जाए। अच्छा, मैं इसमें एक और बात करता हूँ जो अभी मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम बड़ी खूबसूरत, एक तो मुफ्ती इसहाक़ साहब ने जो अपना एक पूरा मुआज़ना और अपना एक तजर्बा ज़िक्र किया, ये बड़ी अहम। देखें, अगर किसी मस्जिद को ऐसा इमाम मिल जाए ना कि जो लीड कर रहा हो, तो वो बहुत बड़ी नेमत होता है, चूँकि वो नस्लों के मुस्तक़बिल को संवार रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ पर लायके तारीफ़ है ना, वो जो सवाल आपने किया था फूलों के हार और उसे अप्रिशिएट करना, अब के दौर में हमें इसे बाकी रखना चाहिए। और मैं तो अब इस नहज पर हूँ कि मैं तनकीद नहीं करता। लोग
वैसे ही बड़ी मुश्किल से इबादत की तरफ soft आते रहे हैं। हम। तो अब उन्हें अगर अप्रिशिएट किया जा रहा है, फिर होता क्या है कि जब आप एक को हार पहना रहे हैं ना, तो उससे दूसरे भाई को भी जज्बा मिलता है, वो फिर एतिकाफ में बैठने की तरफ जाता है, पसंद आता है। तो जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो करने दें, नीयतों के हाल हमें नहीं पता, वो जाने, उसकी नीयत जाने, उसका रब जाने, हमें उसमें दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे को हार पहनाया तो फिर दूसरा बच्चा जो ना बराबर में दोस्त, उसने अपने अब्बू से कहा साड़ा हार किथे इत्थे रख। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एतिकाफ़ के मौजू पे गुफ्तगू हो रही है, आलिम टाइम में हम मौजूद हैं। अच्छा शाह साहब ये बताइए कि ये जो ख़वातीन का एतिकाफ़ है, क्या ये भी मोहल्ले की तमाम ख़वातीन में से एक अपने घर में कर ले तो सुन्नत किफ़ाया अदा हो गई? एक तो ये, दूसरा ये कि इस प्लेटफॉर्म से हम क्या तरगीब देंगे, तलक़ीन करेंगे, तबलीग करेंगे कि इसकी हौसला अफजाई किस तरह हो सकती है? क्योंकि अगर चीज़ों का पता नहीं होगा तो वही फिर कफ़ारे और अपने सॉरी ये कज़ा के मामला तो दीगर। तो इसकी ज़रा तफसील बताएं कि घर में बच्चे अपने हस्बैंड, भाई, अम्मी, इन सब का हाथ बटाना और जो जिम्मेदारी हमारे यहाँ ख़वातीन की होती है, इसको सामने रखते हुए आपने 10 दिन निकालने, कोने में बैठना है, इन चीज़ों से बचना है जो ख़वातीन के अपने जो मलफूज़ात बयान करने के तरीक़े हैं दूसरी ख़वातीन के, उनसे भी बचना है। कैसे मुमकिन है? देखिए, बुनियादी तौर पर ये सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया तो वो एक मर्द जो मस्जिद में बैठता है उसकी तरफ से सारे मोहल्ले की तरफ से हो उस जाता पर है। ख़वातीन भी आ गई। हाँ ख़वातीन, हाँ उसमें ख़वातीन भी आ गई, उनके लिए कोई अलहदा से कोई हुक्म शरई नहीं है। अगर ख़वातीन बैठना चाहती हैं तो ये शरीयत मुताहरा का हुक्म ये है कि सबसे पहले हर किसी के घर में एक मस्जिद बैत होनी चाहिए। मस्जिद बैत से मुराद ये कि घर में वो जगह जहाँ पर सजदा किया जाता है उसे मस्जिद बैत कहा जाता है, यानी घर की मस्जिद, घर की सजदागाह, वो हर किसी के घर के अंदर होनी चाहिए। अब रही ये बात कि ख़वातीन को एतिकाफ़ में बैठना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसको भी हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना लिया गया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो एक अलहदा बात है, एक अच्छी बात है, लेकिन इसको एक ट्रेंड बना लिया गया है। तो ख़वातीन को एतिकाफ़ में बैठने के बाद जो सबसे पहली एहतियात है वो ये है कि जो आपने कहा कि वो पूरे मोहल्ले की ख़बर जो लेने वाली बात है कि सबकी ख़बरें भी उन्हें लेने से रुकना पड़ेगा। पहली बुनियादी चीज़ ये है, और ये एक मैं समझता हूँ, मेरी बहनें इस बात पर नाराज़ ना हो, ये एक ख़वातीन के लिए मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, पहले तो ये कहा जाता था मुफ्ती साहब कि ये ख़वातीन के लिए मुश्किल काम है, अब हकीकत हाल ये है कि ये मर्द हज़रात के लिए भी ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ की एहतियातों में से एक एहतियात ये भी है कि वो अपने घर के जो अफराद हैं उनसे भी राब्ता कम रखें, एक ज़रूरत के लिए राब्ता रखें कि अगर खाना मंगाना है वक्त पर नहीं आया या तबीयत ख़राब हो रही है, दवाई वक्त पर नहीं आई, तो इतना वो उनके साथ राब्ता रखें, इससे ज़्यादा राब्ता न रखें। अब होता क्या है कि ख़वातीन घर में एतिकाफ़ करती हैं तो वो घर में सबसे गप्पें भी चल रही होती हैं और वो सारा सिलसिला चल रहा होता है। वो जो एतिकाफ़ का जो मकसद है ना, जो शुरू में मुफ्ती साहब ने बयान किया और मुफ्ती साहब ने ये बता दिया कि ख़वातीन के लिए उसको हासिल करना बड़ा आसान है कि वो अपनी मस्जिद बैत के अंदर बैठ कर, ज़ाहिर है वहाँ पर उनके साथ कोई और ख़ातून तो उनके साथ इज्तिमाई एतिकाफ़ तो नहीं करेगी, उनके लिए वहाँ पर बैठ कर एतिकाफ़ के मकसद को हासिल करना बड़ा आसान हो जाता है। और फिर सबसे जो अहम, जो एक अहम तरीन बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में ये अवेयरनेस नहीं होती कि वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वो ज़िक्र व अज़कार नमाज के अंदर जो पढ़े जाते हैं उनके अंदर तजवीद की गलतियाँ होती हैं। सही बात कंप्लीट करते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद इसको मुकम्मल करते हैं। आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये जगह बता रही है कि फिर धुआं उठने वाला है और कोई मज़ेदार चीज़ बनने जा रही है। मज़ेदार चीज़ भी बनेगी सहरी के बाबकत लम्हात में। तो सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। आज बनेगा लेमन बटर राइस। अस्सलाम वालेकुम शेफ मिराज। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है आपकी चॉइस जी, आज की क्या है, ज़रा बताइए किस तरह बनेगा, जिसमें लेमन भी हो, बटर भी हो, राइस भी हो। अच्छा, ये साउथ इंडियन डिश है वैसे नॉर्मली, तो क्योंकि वेजिटेरियन डिश है, चिकन इसमें ऐड नहीं होगा, तो इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसके बारे में बताता हूँ। कड़ी पत्ता इसमें जाएगा,
ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، ہری مرچیں ہیں اور پیاز ہے، اس کا ہم بھگار بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس میں نمک، مرچ، ہلدی ڈالیں گے اور پھر رائس ڈال دیں گے، ساتھ ہی اس میں جو ہے یہ جو ہے مونگ پھلیاں بھی جائیں گی، مونگ پھلیاں بھی آئیں گی. مونگ پھلیاں بھی آئیں گی اس میں۔ تو اور اس کے بعد جو ہے لیمن ہم نے کاٹ کے بھی رکھا ہے، اس کا جوس بھی رکھا ہوا ہے، تو لیمن اس میں ایڈ ہوگا رائس کے ساتھ، تو اس کا بھی فلیور آئے گا، تھوڑا سا یہ لیمن جوس بھی اوپر سے ڈالیں گے تو یہ تھوڑے سے اب یہ لیمن بٹر رائس جو بنے گا اس کو کسی کے ساتھ نہیں کھانا، یہ خود ہی ایسا ہوگا کہ ہاں یہ اپنے اندر فلیور رکھتا ہوگا، واہ، جیسے بریانی اور ہمارے یہاں پلاؤ ہوتا ہے. تو بٹر بھی اینڈ میں ڈالیں گے تو بٹر کا فلیور بھی آ جائے گا. واہ واہ، ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں. ہم اعتکاف پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اعتکاف جو اس دور میں جس طرح سے ہوتا ہے، اس میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کی ستائش بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، اسے برقرار رکھنے اور پیوریفائی کرنے پر زور دے رہے ہیں. اور اس میں کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کہ جس سے اعتکاف میں کراہت آ سکتی ہے یا مین مقصد جو ہے وہ فوت ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے چیزیں ٹھیک ہوں، تنقید برائے اصلاح مقصد ہے. اچھا جی، لیکن ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم تاریخ اسلام کے کسی ایسے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس میں مشہور یا شہرت یا شہرہ اس واقعے کا دوسرا ہوتا ہے، لیکن اصل میں کچھ اور نکلتا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرے سے وہ واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ تو ہے لیکن اس سے منسوب جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ ہیں ہی نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم زیرو کہہ رہے ہیں وہ ہیرو ہے، جس کو ہم ہیرو کہہ رہے ہیں وہ زیرو ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ ہیرو ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے ہی ذکر کر دیا بیچارے کا، اس نے تو بہت بڑے کارنامے انجام دیے. تو ہم اس نشست میں واقعے کو جو ہے وہ صراحتاً یا روانی سے بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کی نوک پلک میرے لیے، آپ کے لیے، معلومات کے لیے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اسلامی تاریخ. چولہا جل رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، بالکل ایسے میں ہم ذکر کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا. اب سلطان صلاح الدین ایوبی سے متعلق جو پرسیپشن ہے مسلمانوں کے ہاں وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے، مسلم امہ کا بہت بڑا فاتح ہے. اس کے اقوال بھی مشہور ہیں اور اس کی جرت بھی مشہور ہے، اس کی بہادری بھی مشہور ہے. ذہن اور برین اس کا بہت کام کرتا تھا. اور آج کل جب ہم غزہ کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آتا ہے، اور ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے. فقرے، اقوال سارے ذکر ہوتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اچھائیاں، شجاعت، جرت، بہادری، فکر، تفکر، نظریہ، یہ ساری چیزیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کے ارد گرد گھومتی ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ اسے ہم ہیرو ہی مانیں گے؟ تو پہلے شاہ صاحب ذرا کچھ آپ ذکر کریں، مفتی صاحب آپ کچھ ذکر کریں، جو معلومات آپ کے پاس ہے تھوڑی تھوڑی دیر. جی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یقیناً مسلمانوں کے ہیرو ہیں، اور آپ کا جو سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، آپ نے بیت المقدس کو جو فتح کیا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کو جو کھویا ہوا جو وقار تھا وہ واپس عطا فرمایا. اچھا، حضرت کے مائک آف ہو گیا. اچھا، تو مفتی غلام تصدیق آپ اسٹارٹ کریں، تب تک مائک ٹھیک کر لیں. جی بالکل، یا ہینڈ مائک دے دیتے ہیں. جی بالکل. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی اسلام کے ایک عظیم فاتح اور ایک عظیم ہیرو ہیں. ٹھیک ہے. اور خود میں نے مطالعہ کیا اور ان کی پوری تاریخ پڑھی ہے. اچھا. اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درد کے ساتھ، یعنی آپ اگر صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں کے لیے باتیں کی ہاں، وہ آج ہمیں بہین طور پر نظر آتی ہیں. مثلا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم امہ انتشار کا شکار ہو جائے گی. اچھا. اور ان کے لیڈر صرف کھوکھلے نعرے لگائیں گے اللہ. اور پھر ان مسلم امہ کا کوئی پرسر حل نہ ہوگا. اور یہ در پردہ صلیبیوں سے جا کر دوستیاں کریں گے اور مسلم قوم کو بیچیں گے. اچھا. اور میں یہ باقاعدہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے. اور صلاح الدین ایوبی کی ذات، ان کی ہستی مبارکہ، یعنی یورپین جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے جو عیسائی مورخین ہیں انہوں نے خود لکھا، انہوں نے صلیبیوں کی مذمت کی، لیکن جو آپ کا کردار اور جو آپ کی جنگی حکمت عملی اس کی تعریف کی، آپ کی سیرت و کردار کی تعریف کی. ان کے ہاں
ایک ان کے سپاہی تھے اسحاق ترک قبلہ. جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا نا, جب میں پڑھ رہا تھا, یہ کو میں 15-20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, میں بتا ہچکیوں سے رونے لگ گیا. یعنی اللہ اکبر, وہ ان کا کردار اور وہ ان کی عظیم ہستی ہے. لیکن ایک بات بڑے دکھ سے فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے, اور آج ہم جب معاشرے پہ مسلم معاشرے, پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلم معاشرے پہ نظر ڈالتے تو ہمیں بین اور واضح طور پر نظر آتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے غیروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنوں سے خطرہ ہے. اللہ. اور خود صلاح الدین ایوبی یعنی یورپین جو مورخین ہیں, عیسائی مورخین, انہوں نے لکھا کہ اگر صلاح الدین ایوبی کو یہ جو بیت المقدس فتح کرنے میں 10 سال لگے, کہا اگر ان کے اپنے ہی آڑے نہ آتے نا تو یہ 1 سال میں فتح کر لیتے. اللہ. اور آپ اندازہ لگائیے موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے, علماء کے لیے, قاریوں کے لیے, جتنے بھی آپ جہاتوں سے دیکھیں صلاح الدین ایوبی ہر اعتبار سے ہیرو نظر آتے ہیں. یعنی آپ مجاہد ہیں تو ایک عظیم مجاہد. اور آپ اندازہ لگائیے جب یعنی اسلام کے جھنڈے فلسطین تک گاڑنے والا, بیت المقدس کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے والا, اور جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو مورخ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی جو ہے چوکھٹ کے اوپر جب وہ رونے لگے تو ان کا آنسو بہ رہے تھے اس شدت سے. اور اب جب آپ کا وصال ظاہری ہوا, قبلہ آج کے حکمران صرف پاکستان نہیں, مسلم حکمرانوں کے مسلم جتنے ممالک ان کی بات کر رہا ہوں, صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کرنے جا سکے. ان کی سوانح حیات کے اندر ایک شخصیت کا تذکرہ ملتا ہے, حضرت علی بن سفیان. اچھا. میں صلاح الدین ایوبی کے مزار پہ گیا ہوں اور 2 سے 3 مرتبہ گیا ہوں. ملک شام میں مزار ہے اور سوق حمیدیہ وہاں پر ہے, لیکن علی بن سفیان کا مزار, یعنی انگریز جو اس وقت سلیبی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر صلاح الدین ایوبی کو ناکام کرنا ہے تو اس کی کان اور آنکھ جو ہے نا وہ علی بن سفیان ہے. اچھا, کیا کہیں گے شاہ صاحب مزید اضافہ اس میں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی بنیادی طور پر بغداد شریف کے رہنے والے تھے, اور بغداد شریف میں آپ نے ساری تعلیم حاصل کی, اور آپ نے جو روحانی تعلیم حاصل کی وہ سرکار بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے حاصل کی. اچھا. اسی طرح آپ جتنے بڑے بڑے فاتح ہیں, یہ ایک ضمنی بات میں عرض کر دوں, جتنے بھی بڑے بڑے فاتح ماضی میں گزرے ہیں وہ اس وقت کے اولیاء کرام کے مریدین باقاعدہ طور پر ہوئے ہیں. اچھا. اور انہی سے جو ان کو عشق جہاد کا اور مسلمانوں کے درد کا اور مسلمانوں کی پستی کا جو انہیں احساس ہوا ہے وہ اس وقت کے اولیاء کرام کی تبلیغ سے اور ان کی تحریک سے ہوا ہے. مثلا ہمارے یہاں کے پی کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا ہے, خوشحال خان خٹک. جی جی. خوشحال خان خٹک, احمد شاہ ابدالی, یہ دونوں حضرات بھی اس وقت کے اولیاء کرام کے مریدین میں شامل ہوتے ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ چونکہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے, بغداد شریف اس وقت لکڑی کی کاریگری میں, یہ جس کو آپ کارپینٹر کہتے ہیں, اس میں پوری دنیا کے اندر مشہور تھا. اچھا. بغداد شریف میں یہ خبر مشہور تھی کہ بغداد شریف سے ہی کوئی آدمی ایسا اٹھے گا جو بغداد شریف سے لے کر بیت المقدس تک یہ پورے علاقوں کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑے گا. یہ خبر اس وقت کا ایک بہت بڑا کارپینٹر تھا, بہت اچھا کاریگر تھا, اس کو جب ملی تو اس نے اس خبر پر صرف اس کو آئی گئی نہیں کیا بلکہ اس خبر پر کان دھر کے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا, اور مسجد اقصی کے لیے اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا, اور وہ اس وقت کے انتظار میں رہا کہ کب بیت المقدس فتح ہوگا. تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بغداد میں مسلمانوں کی فوج میں بھرتی ہوئے تو اس وقت چونکہ ایک بہت بڑے کمانڈر کی حیثیت سے آپ کے اندر ایک وہ کڈز تھے, وہ سارے کے سارے مینرز تھے جو ایک کمانڈر کے اندر پائے جاتے ہیں, تو بہت کم وقت میں آپ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بن گئے. واہ واہ. اور پھر آپ نے پے در پہ اپنی حکمت عملی, اپنی جنگی جو آپ کی حکمت عملی تھی اس کے ساتھ آپ نے ایک وقت ایسا بیت المقدس کو فتح کیا. واہ. اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ساری حکمت عملی اختیار کر رہے تھے تو اس وقت اس دوران ہی جو ہے یہ کارپینٹر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ بندہ نواز میری صرف اتنی عرض ہے, میری صرف اتنی گزارش ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوگا, میں دیکھ رہا ہوں مجھے آپ کے ماتھے پر وہ چمکتا ہوا نور نظر آ رہا ہے. واہ واہ. میں نے جب یہ پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کارپینٹر بھی ضرور کوئی نہ کوئی ولایت کے درجے پر ضرور فائز تھا. وہ کہتا تھا کہ حضور میں آپ کے ماتھے پر وہ نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہوا ہے یہ جھنڈا آپ بیت المقدس پر جا کر آپ ہی گاڑیں گے. لیکن میری ایک بندہ نواز عرض ضرور سنیے گا,
میں نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد اقصیٰ میں وہ جا کر آپ رکھیں. سلطان نے ان سے وعدہ کر لیا کہ جب بھی بیت المقدس فتح ہوگا وہاں پر کھڑے ہو کر جب میں پہلا خطبہ دوں گا یا میری فوج کا کوئی سپاہی یا میری فوج کا کوئی عالم دے گا تو آپ ہی کے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دیا جائے گا. تو جب وہ بیت المقدس فتح ہوا تو سلطان نے اس وقت تک خطبہ نہیں دیا جب تک وہ ممبر مسجد اقصیٰ میں نہیں رکھ دیا گیا. اور قبلہ مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ جب آپ کا وصال ہوا, آپ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا تو آپ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ آپ حج کر سکیں. آپ نے اپنی موت سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ پورے عالم اسلام میں یہ خبر چلا دو اور سب کو بتا دو کہ سلطان دنیا سے جا رہا ہے. اس کے پاس 2 یا 1.5 دینار تھے آپ کے پاس, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے. میرے ساتھ میری قبر میں میری تلوار کو دفنا دینا. اللہ. تو اس وقت کے علماء نے, صوفیاء نے, چونکہ حضور سرکار بغداد کے تربیت یافتہ تھے. اور ایک بات اور بھی عرض کروں کہ سلطان کی فوج کے اندر 70% سے زائد وہ لوگ تھے جو حضور سرکار بغداد سے روحانی فیض حاصل کیے ہوئے تھے, آپ کے فیض یافتہ تھے, آپ کے تربیت یافتہ تھے. تو یہ وہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, اس کی عملی تفسیر جو تھی وہ سرکار بغداد تھے اور آپ کے ذریعے سے جو عملی تفسیر تھی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. آپ نے پوری امت کو کہا کہ مجھے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ میری تلوار کو بھی دفنا دینا. تو علماء نے پوچھا, صوفیہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ سرکار بغداد کی تربیت کا اثر تھا. آپ نے کہا کہ کل بروز قیامت جب اٹھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے لیے میں ساری زندگی لڑتا رہا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مفاد کے لیے. ایک دن پہلے مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آج مسلم امہ کے مفاد ایک نہیں ہے. انہوں نے اپنا جو مفاد رکھا, انہوں نے کہا قبر سے جو اٹھوں گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جب میں اٹھوں گا تو اس تلوار کو ٹیک کر اٹھوں گا اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کے کلمے کا جھنڈا ہر جگہ گاڑنے کے لیے میں ساری زندگی یہ کام کرتا رہا ہوں. تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, لا ریب فی لا شک فی, آپ آج بھی پوری امت مسلمہ کے ہیرو ہیں اور آپ قیامت تک پوری امت مسلمہ کے ہیرو رہیں گے. اور یہ تاریخ پڑھنے کے بعد, تلوار والی تاریخ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سلطان قیامت کے دن بھی امت مسلمہ کا ہیرو بن کے اٹھیں گے. سبحان اللہ. اور ہیرا بھی صحیح کہا آپ نے, ویسے ہیرا بن کے اٹھیں. چلیں اچھا جی, کہاں پہنچا ہمارا یہ لیمن بٹر رائس؟ جی آپ نے پہلے آئل میں ڈالا پیاز ڈالا, تھوڑا سا جب وہ لال ہو گیا پھر کڑی پتہ, ہری مرچیں اور اس کے بعد جو ہے مونگ پھلی بعد میں ڈالی. اچھا اگر فرائی نہیں ہوئی بھی ہے تو اسی وقت ڈال سکتے ہیں تاکہ فرائی ہو جائے. میری فرائی ہوئی بھی تھی پہلے سے تو اس لیے میں نے تھوڑا بعد میں ڈالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمک مرچ ہلدی ڈالی ہے, تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ مسالہ نہ جلے. وہ جب بن گیا پھر مونگ پھلی ڈالی, اس کے بعد جو ہے رائس ڈال دیے, ساتھ میں لیمن جوس ڈال دیا اور لیمن کے سلائسز ڈال دیے. اب اس کو ہم دم کر رہے ہیں. بٹر ڈالا آپ نے؟ بٹر اینڈ میں ڈالا ہے. بٹر جب یعنی پانی خشک ہو گیا نا تو میں نے ڈالا ہے دم لگانے سے پہلے. اب یہ کتنی دیر دم لگے گا؟ 15 منٹ, 15 سے 20 منٹ. تو ہم ذکر کریں گے اس سیگمنٹ کا کہ جس میں ہم معاشرے کے مختلف مسائل کو سامنے رکھتے ہیں, اس میں سے کوئی ایک نقطہ نکالتے ہیں, اس پہ کچھ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان مسائل کو پیدا کرنے والے ہیں اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے. تو سیگمنٹ کا نام ہے مسئلہ کیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی پہ بھی تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے, اعتکاف پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے J.Dot کا جو روزانہ بھیجتے ہیں ملبوسات. اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. مسئلہ کیا ہے میں آج ہم ذکر کریں گے ایسے شخص کا جو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے آئے, لوگوں کی توجہ اس کی طرف آئے, لوگ اس کو اہمیت دیں, اس کو سیریس لیں, یعنی اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے اس نے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو 10 لوگوں کے اندر جو 9 باصلاحیت لوگ ہیں تو 10ویں یہ ہوتے ہیں جس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو باقی 9 ہیں ان سے توجہ ہٹ کر میری طرف آ جائے.
اور پھر اس طرح کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں ناراضگی والی، لیگ پولنگ یعنی ٹانگیں کھینچنے والی، اور سازشی اسٹائل، کہ پھر اپنی اہمیت بتاتے ہیں کہ میں ہوں، مجھ سے صلح کرو گے، مجھ سے سیٹنگ کرو گے، مجھ سے بنا کے رکھو گے تو یہ شیرازہ بکھرنے نہیں دوں گا، ورنہ سارا کا سارا تہس نہس کر دوں گا۔ ایسے لوگ جو کہ اتحاد کو بھی پارا پارا کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بڑے مقصد کو بھی فوت کرتے ہیں، قوم میں، گروہ میں، انجمن میں، ڈپارٹمنٹ میں، ادارے میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اور چونکہ صلاحیت تو کوئی ہوتی نہیں ہے اس لیے لوگ ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں۔ دراصل یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس بیماری کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ فکٹیشیس یعنی کہ جعلی ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ اس بندے کا مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک اصطلاح بیان کی جاتی ہے، حب جاہ، یعنی جاہ و منزلت کی محبت۔ تو یہ جو اہمیت طلب کرنا ہے یہ در حقیقت حب جاہ میں شمار ہوتا ہے، صحیح، کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ بیماری ہے، اور یہ بڑی مہلک بیماری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، کل پرسوں سے ایک اور مسئلہ چل رہا تھا، آپ نے کل اسے ڈسکس بھی کیا، مجھے بتایا، طلاق نکاح کے حوالے سے ڈراموں میں۔ جی، اب آپ اس میں سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد۔ فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور ان کا مذاق بھی مذاق ہے۔ صحیح۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان نکاح نکاح، والطلاق طلاق، والرجعۃ اور رجعت۔ اب یہ ایک کلپ کوئی پرانا تھا، وہ کلپ دکھا دیا گیا اور پوری انڈسٹری کے اندر بھونچال آ گیا اور سب اسی میں لگ گئے کہ سب کے نکاح ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ حدیث میں جو الفاظ ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں، جدہن جدن، اس کی سنجیدگی سنجیدگی ہے، وہزلہن جدن، اور مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب ڈرامے میں جو نکاح ہو رہا ہے وہ نہ سنجیدگی ہے نہ مذاق ہے، وہ تو حکایت ہے، نقل کیا گیا ہے، اور آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، اور آپ انہیں ایجاب و قبول کے صیغے پڑھائیں، سارے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ اب وہاں پر جو اس کلپ کے اندر ہوا، جو ہوسٹ نے کیا اور ایک مولانا صاحب نے کیا، اور ایک مولانا صاحب کو بات پوری نہیں کرنی دی گئی، پورے معاشرے کے اندر تماشا آ گیا۔ اور اس کے اندر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کلیئر نہیں کرتے اور آپ اسے صرف بیان کر کے چند لمحات کے اندر نکل جاتے ہیں، تو پھر پوری قوم کے اندر انتشار آ جاتا ہے۔ اب یہی سوال اسلام کا مذاق بنانا بعض لوگوں نے شروع کر دیا کہ جی ڈراموں کے اندر اب نکاح جو ہے اس میں جانبین کی رضا ہوتی ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، اور ڈرامے کے اندر حکایت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں جو مستدل ہے احناف کا جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو 2 لفظ ہیں، وہ ایک ہے سنجیدگی، دوسرا ہے مذاق۔ ڈرامے کے اندر نہ مذاق ہو رہا ہے نہ سنجیدگی ہو رہی ہے، بلکہ حکایت ہو رہی ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ اس صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب اسے آپ نے ٹرینڈنگ کا ٹاپک بنا دیا، اور اپنی اہمیت کے لیے، یہ ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر ایسا سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آگ لگ جائے۔ اب وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جنہوں نے سوال کیا ان کا مکتب تھا مکتبہ اہل تشیع، اور جن سے سوال کیا وہ تھے فقہ حنفی کے۔ اب نکاح کے حوالے سے اہل تشیع کے اصول بالکل الگ ہیں اور احناف کے اصول بالکل الگ ہیں۔ ان کے یہاں تو صیغے بھی مستقل جو ہے وہ متعین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ طلاق کے اندر اہل تشیع کے یہاں اگر مخصوص صیغوں سے طلاق دی جائے تبھی طلاق واقع ہوتی ہے، ورنہ واقع ہی نہیں ہوتی۔ تو ان کا مستدل دوسرا ہے۔ احناف کے یہاں ایجاب قبول گواہان، جو رکن ہیں وہ ایجاب و قبول ہیں، اور جو شرط نکاح ہے وہ گواہان ہیں، اس کی شرائط الگ ہیں۔ اب جب اسے گڈمڈ کر دیا گیا اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو الجھا دیا گیا، تو اب محاذ آرائی ہو گئی۔ ایک طرف علماء آ گئے، ایک طرف سارے ایکٹرز آ گئے کہ ہمارا کیا بنے گا، جنہوں نے 20 ڈراموں میں کام کیا ہوا ہے، تو کیا ان کا نکاح منعقد ہو گیا؟ تو بالکل ون لائنر یہ ہے کہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے اس میں فقہ حنفی کے مطابق بھی کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، اور حدیث میں سنجیدگی اور مذاق کا ذکر ہے، یہاں پر نہ سنجیدگی
سنجیدگی ہے نہ مذاق ہے بلکہ حکایت ہے. تو اب ہر ایک اس مسئلے کی, اچھا پھر اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ٹرینڈنگ پہ چلا گیا تو ہر مولوی چاہتا ہے میں اس پہ بات کروں تاکہ میرا کلپ بھی نظر آ جائے, مجھے بھی ویوز حاصل ہو جائیں. اب اس میں کچھ لوگوں کے میں نے ایسے کلپ سنے کہ جنہوں نے بالکل غلط مسئلہ بیان کیا, بالکل جڑ سے غلط مسئلہ بیان کیا اور مزید انتشار عوام میں اضافہ کر دیا. تو اس لیے اپنے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں, اپنے اندر روایات کو دلائل کو سمجھنے کی سکت پیدا کریں اور پورا احاطہ کرنے کے بعد آپ اس مسئلے کو بیان کریں. ون لائنر یہ ہے کہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شرط وہاں پر مفقود ہوتی ہے, نہ وہ سنجیدگی ہے نہ وہ ہزل ہے بلکہ وہ حکایت ہے. اسی طرح جیسا کہ کلاس کی میں نے مثال آپ کو دی ہے, اس صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوتا. صحیح. اچھا ہم اس پر بھی ذرا سا گفتگو کر لیں, تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس, کہ کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا اور ہماری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ آپ دیندار طبقے سے رجوع یا مشورہ تب کرتے ہیں جب سارا کا سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. جی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارے اگر اس میں نکاح ہو رہا ہے یا طلاقیں ہو رہی ہیں اور اس میں ہم پھنس جائیں گے تو ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے 30 ڈراموں میں کام کر چکے ہیں, جب کام کر چکے ہیں تو اب کیا ان کے نکاح ہو چکے ہیں 30 مرتبہ یا طلاقیں ہو چکی ہیں 3 مرتبہ؟ تو ہم نے جو کل گفتگو کی یہ کی کہ بھائی یہ سارے سوال آپ آج ہم سے کر رہے ہیں, جب شعبہ ڈرامے کا یا کوئی اور شعبہ آپ اختیار کرتے ہیں اس سے پہلے شرعی احکامات پوچھنے ہیں, اس کے درمیان پوچھنے ہیں یا اس کے بعد پوچھنے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بینک میں جاب کرواتے ہیں تو علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ بینک میں جاب مل رہی ہے حضرت, کرواؤں یا نہ کرواؤں, کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بینک میں جاب کرتے وقت وہ ڈپارٹمنٹ جہاں براہ راست سود کا حساب کتاب لین دین سب ہو رہا ہے اس سے بچا جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کاروباری معاملات جب آتے ہیں لون لینے کے یا دیگر ادھار پہ مال لینا دینا قسطوں کا, اس سے بھی اس کام کے کرنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں. بالکل اسی طرح بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے 4 بچے ہیں, ایک بچے کو میں یہ کام کروا رہا ہوں, دوسرے کا یہ پروفیشن ہے, تیسرے کو میں اس فیلڈ میں ڈال رہا ہوں, تو یہ فیلڈ صحیح ہے. اب وہ فیلڈیں مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی UK میں ہے تو شراب کی بوتل پہ جو اسٹیکر لگتا ہے اس کا اسٹیکر کا کام ہے. اب وہ پہلے علماء سے پوچھے گا کہ نہ میں نے کبھی شراب پی ہے, نہ ہاتھ لگایا ہے, نہ میں شراب بیچنے میں ہوں نہ خریدنے میں ہوں, لیکن جو اسٹیکر ہے یہ میرا ہر بوتل پہ لگتا ہے مشروب پہ, تو کیا اس پہ لگ سکتا ہے؟ تو پہلے پوچھو گے نا, بعد میں پوچھتے. اب سارے کے سارے آ گئے, ہمارا کیا ہوگا؟ تو بھائی آپ کو پاک دامنی پاکیزگی ان سب کا آج خیال آ رہا ہے, تو یہ سارے کام جب ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھا جائے. دوسرا یہ کہ لائن تو ہم نے ڈرا کی نہیں ہے کسی بھی چیز کی, کہ اگر فرض کریں فنون لطیفہ کی فیلڈ میں چلے بھی گئے تو لائن تو ڈرا کریں کہ میں یہاں تک جاؤں گا یا یہاں تک جاؤں گی. آپ پھر ساری حدود کراس کر لیتے ہیں, میں نکاح سے آگے چلا جاتا ہوں. چلیں نکاح والا مسئلہ مفتی صاحب نے کہہ دیا, ہم نے کہہ دیا کہ نکاح نہیں ہوتا. جو باقی کر رہے ہیں وہ جائز ہے, ڈراموں میں فلموں میں جو باقی کچھ ہو رہا ہے وہ جائز ہے. 4 سال پہلے ایک خاتون ایکٹریس نے اور ایک مرد ایکٹر کے درمیان تنازع ہوا جو کہ عدالت میں چلا گیا. وہ تنازع یہ تھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ایسی حرکت کی جو کہ فحش حرکت کے زمرے میں آتی ہے. پھر انہوں نے انٹرنیٹ پہ بھی ڈال دی اور میرے خلاف ایک مہم چلی, تو یہ جو ہے نا میری عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے, تو انہوں نے کیس کر دیا. جب ان دونوں کی تصاویر آئیں پچھلے 10 سال سے جو شوز کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تھیں. یعنی آپ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ تو تب کریں جب آپ کے باقی سارے معاملات عزت کے اندر ہو رہے ہوں. آپ کی تصویریں دیکھ کے تو کہیں نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی قوم کی, ملت کی, معاشرے کی, خاندان کی عزت کا خیال ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اس شعبے پہ جب ہم بات کریں گے نا تو ہم سارے کسی نہ کسی طرح یا اس طرح کی چیزوں پہ گفتگو کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم سارے کے سارے پھنس جائیں. کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, سب خطا کے پتلے ہیں. برداشت کریں, اور جب دیندار لوگوں کو اہمیت دینی ہے تو پھر ہر جگہ دیں. ان کے بغیر کام نہیں چلنا. کل بھی میں نے کہا بچے کے کان میں اذان دینی ہے, مولوی چاہیے. باپ کا جنازہ پڑھانا ہے, مولوی چاہیے. نکاح ہے, مولوی چاہیے. طلاق کا مسئلہ ہے, مولوی چاہیے. مر جائے گھر میں امیر بندہ تو وارث سارے مولوی کے پاس جاتے ہیں, مجھے کتنا ملے گا, وہاں مولوی چاہیے. تراویح کے لیے مولوی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جتنا زبردست سسٹم دینی اداروں کا ہے کسی NGO کا نہیں. ہمارے ہاں اگر ڈاکٹر بننا ہے بچوں کو تو صرف کراچی کے اندر 17,000 بچے و بچیاں ایک میدان میں پیپرز دیتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر بننا ہے. اس میں سے 1700 بچے و بچیوں کو چنا جاتا ہے. ہمارے پاس انسٹیٹیوشن سے نہیں ہے, ہمارے پاس کالج یونیورسٹیاں ہی نہیں ہیں جو باقی 16,000 یا 15,500 بچوں کو جو ہے داخلہ دے سکیں. لیکن آپ نے کبھی سنا کہ اتنے حافظ قرآن ہیں,
فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, تراویح کے لیے مسجد ہی نہیں ہے, ہر حافظ قرآن سنا دیتا ہے, شبینہ بھی سنا دیتا ہے. آپ نے کبھی سنا اتنے علماء دارالعلوموں سے نکلے, وہ کہاں جائیں گے, وہ ریڈی لگا رہے ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دارالعلوم بھی دے دیتا ہے, وہ پڑھانے کے لیے استاد بھی بن جاتے ہیں, ملک کے باہر بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ دینی جو تنظیمیں NGOs ہیں ان کا سسٹم بہت اچھا ہے. یہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے ماں باپ کو اپنے گھر اسکوٹریں زیورات سب بیچنے پڑتے ہیں, اور دوسری طرف دیندار طبقہ ہے جو آپ کے بچوں کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سلاتا ہے, کپڑے پہناتا ہے, پڑھ لکھ کر اسے باعمل عالم دین حافظ قاری بنا کے معاشرے کو دیتا ہے. لو اپنی مسجد کے پاس, اپنے محلے کے پاس مسجد میں سے امام رکھو, یہ تمہارے بچوں کی تربیت کرے گا. تیار مال دیتی ہے دینی NGOs. کام آپ نے کوئی کیا نہیں ہے. ڈرامے اور فلموں سے آپ چاہتے ہیں انقلاب آ جائے, انقلاب نہیں آئے گا. ہیرو بنانا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بناؤ, باقی ناچ گانے والے کبھی ہیرو نہیں ہو سکتے. بریک. ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مفتی اسحاق مدنی صاحب روزانہ آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلہ اس کا حل بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. اللہم رب زدنا علما نافعا. ہماری گفتگو نکاح, طلاق, عدت اور اب سوگ تک پہنچ گئی ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا نکاح سے قبل جاننا ضروری ہوتا ہے, اور بعض اوقات اگر خدا نخواستہ طلاق کی صورت ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ سوگ کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. اس اعتبار سے آج انشاءاللہ ہم گزارشات پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 میں اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنا عقد نکاح کا پورا کرو اور اس وقت تک اگلے نکاح کا ارادہ نہ کرو کہ جب تک تمہاری عدت مکمل نہ ہو جائے, اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جانتا ہے. یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم. اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا, حلم والا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شریعت اور دین لے کر آئے, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے بعد اس کی زوجہ کو عدت گزارنی ہوتی ہے, اور عدت کے ساتھ ساتھ سوگ بھی گزارنا ہوتا ہے. سوگ ایک تو عام حکم ہے ہر ایک کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو سوگ کی مدت کو 3 دن تک بیان فرمایا گیا. 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں, یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر طلاق بائنہ ہو جائے, یعنی 3 طلاقیں شوہر نے دے دی, یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا کہ عورت بائنہ ہو گئی, نکاح سے باہر نکل گئی اور رجوع کی صورت باقی نہ رہی, تو لہذا اس صورت کے اندر طلاق بائنہ ہو جانے کی صورت میں پھر وہ عورت عدت بھی کرے گی, عدت کے ساتھ اپنا سوگ بھی گزارے گی. اسی طرح کسی عورت کے شوہر کے جب انتقال ہو جائے تو وہ عدت بھی کرے گی اور عدت کے ساتھ سوگ بھی کرے گی. عدت کا مسئلہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر عدت کی صورت یہ بنے گی کہ اگر ایسی خاتون کے اس کا نکاح ہوا تھا, خلوت سیاح نہیں ہوئی, تو اس پہ عدت وغیرہ کا معاملہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ خاتون کے اس کا نکاح ہو گیا, خلوت سیاح ہو گئی, اور پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا, تو پھر جو طلاق کی ایک صورت, عدت کی ایک صورت تو کامن ہے اور ایک صورت کے اندر تبدیلی ہے. کامن صورت کیا ہے کہ اگر پریگننٹ ہیں تو لہذا بچے کی پیدائش کے بعد فوراً ہی عدت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ مطلقہ کی عدت ہو چاہے بیوہ کی عدت ہو. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اب خاص طور پر ہم سوگ کی بات کر رہے ہیں یہاں پر, تو وہ عورت کی جو اپنے شوہر کی عدت گزار رہی ہے اس کو عدت کے ساتھ ساتھ سوگ کا گزارنا بھی لازم و ضروری ہے کہ وہ عدت کے ساتھ ساتھ سوگ بھی گزارے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے, اسے یہ حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اس عورت کے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو. اب اس کی عدت کیا بیان فرمائی گئی ہے؟ عدت اس کی بیان کی گئی ہے 4 ماہ 10 دن. یعنی اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو پھر 4 ماہ 10 دن, اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور دن انتقال ہوا ہو تو پھر اس عورت کو 130 دن کامل شمار کرنے ہوں گے عدت کے, اور اس پورے عرصے میں عدت کے ساتھ ساتھ اس نے سوگ بھی گزارنا ہوگا, سوگ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. سوگ کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح کی زیب و زینت اور پہناوے کو ترک کر دینا. جیسے جو عورت جس کا شوہر موجود ہے, حیات ہے, تو دائرے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے, سنورتی ہے, اچھا لباس پہنتی ہے, زیور وغیرہ پہنتی ہے, اور آج کل ہمارے یہاں چوڑیاں وغیرہ پہنی جاتی ہیں اور میک اپ وغیرہ, ساری چیزیں جو اس وقت سجنے سنورنے کے اعتبار سے ہیں, تو لہٰذا ان سب چیزوں کو ترک کرنا یہ سوگ کی علامت ہے. سوگ کی علامت فقط کالے کپڑے پہننا نہیں ہے,
یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی سوگ جو ہے کالے کپڑے پہن لیے جائیں گے 3 دن تک، یا پوری عدت کے دوران جو ہے کالے کپڑے ہی پہنے جائیں گے۔ کالے کپڑے پہننا یہ سوگ کی علامت نہیں ہے، بلکہ سوگ کی علامت یہ ہے کہ ایسا لباس جو زرق برق نہ ہو، ایسا لباس کہ جو عام طور پر سہاگن خواتین پہنتی ہیں وہ لباس نہ پہنیں، اور ایسا لباس کی جس پہ کڑھائی وغیرہ اور بیل بوٹیاں بنی ہوئی ہوں، یا تقریبات یا شادیوں میں جو لباس پہنا جاتا ہو، اس پرانے دور کے اندر ریشمی لباس پہنا جاتا تھا سہاگن عورتوں کے لیے، تو لہٰذا سہاگن عورتیں اپنے شوہر کے ریشمی لباس پہنتی تھیں، تو لہٰذا فی زمانہ اس طرح کی زیب و زینت کو اور آرائش کو ترک کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے مہندی وغیرہ لگانا اور کسی بھی طرح سے زیب و زینت کرنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہوگی۔ اور ایسی خاتون کو اس طرح کی تقاریب میں کہ جہاں پر شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات ہوں، وہ سب چیزیں بھی ترک کرنی ہوں گی، اور مکمل وقت اپنے شوہر کے گھر میں عدت کا گزارنا ہوگا اور سوگ کا گزارنا ہوگا۔ یہاں چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جائے، لہذا ایک غلط فہمی کا ازالہ یہ بھی کر دوں میں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے شوہر کہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے بعد تم عدت نہیں کرنا، تم پر کوئی عدت ودت نہیں ہوگی، میں مر جاؤں میری طرف سے عدت معاف ہے، یا میں مر جاؤں تو تمہیں کوئی چوڑیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیور اتارنے، تم سوگ نہیں منانا، بس جیسے تم ابھی ہو نا اچھی سجی سمری رہتے ہو، میرے مرنے کے بعد بھی تم ایسے رہنا۔ تو یاد رکھیے یہ شریعت کا حکم ہے۔ پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، دور جاہلیت کے اندر، کہ کوئی عورت اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کو ایک کال کوٹھڑی کے اندر 1 سال تک بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے لیے کوئی اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو جب وہ باہر نکلتی تھی تو اس کے لیے ایک ذلت کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ کیسے باہر نکل آئی، اور پھر جو جانوروں کی مینگنی ہوتی وہ اپنے سر پہ ڈالتی ہوئی ذلت کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم کا خاتمہ فرمایا، اور خاتمہ فرمانے کے ساتھ قرآن پاک نے اور نبی پاک علیہ السلام نے، یعنی اللہ اس کے رسول نے، عدت کی مدت جو انتقال کی ہے اس کو 4 ماہ 10 دن تک جو ہے موقوف رکھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو عدت کی علت اور وجہ بیان کی جاتی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ استبراء رحم حاصل ہو جائے، یعنی اگر عورت کے پیٹ میں کس کا بچہ ہو تو اس کی ولادت ہو جائے، اور اگر بچہ نہیں، ان دنوں کے اندر اگر حمل کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو وہ ظاہر ہو جائیں، تاکہ جب کہیں اور عدت کے بعد اس عورت کا نکاح ہوتا ہے تو یہ اپنے شوہر کے لیے بالکل حلال طیب موجود ہو۔ تو یوں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ عدت کے اندر ہزارہا حکمتیں موجود ہیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر کے نام پر اتنے عرصے تک بیٹھنا یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر اور مزید یاد رکھیے گا کہ طلاق کی عدت ہو یا شوہر کا انتقال ہو، سوگ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر عدت کا جو خرچہ ہے وہ شوہر پہ لازم ہوتا ہے، اور شوہر کے گھر میں عدت گزارنی ہوتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی عدت کے دوران عورت جو ہے اگر خدا نخواستہ گھر تبدیل کرنا پڑ جائے، بعض اوقات نوبت ایسے آ جاتی ہے، اکیلی جگہ پہ خاتون موجود ہے، چھوٹے بچے ہیں اور بظاہر کوئی قریب رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو لڑکی اگر اپنی والدہ کے یہاں یا اپنے شوہر کے والدین کے گھر پہ شفٹ ہونا چاہتی ہے تو اس صورت کے اندر شریعت اجازت دیتی ہے، مشروط ہوگا، عام حکم نہیں ہے، کنڈیشن دیکھ کے اس اسپیسیفک اس کیس کو دیکھتے ہوئے مفتیان کرام سے آپ مشورہ کیجئے، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آیا مکان کی تبدیلی ممکن ہے یا نہیں ہے، اور کتنے وقت میں کس جگہ پہ کی جا سکتی ہے، یا ضروری ڈاکومنٹس وغیرہ یا عدالتوں کے بعد معاملات آ جاتے ہیں کہ نہ جانے کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے، یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو شرعی ضرورت ہو، طبعی ضرورت ہو، قانونی ضرورت ہو یا معاشرتی ضرورت ہو، پھر کہیں جو ہے وہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ بعض خواتین کہتے ہیں ہم عدت کیوں کریں، ہم سوگ کیوں کریں، تو دیکھیے شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کو لازم کیا ہے کہ جس شخص سے آپ کا نکاح ہوا، خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر عدت اور عدت کے ساتھ سوگ کے ساتھ اپنی زندگی کے ان معاملات کو مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحبان، آپ دونوں مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں جب انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو کچھ آج کے دور کے ماڈرن جو لوگ ہیں، خاندان ہیں، فیملیز ہیں، ایون خواتین ہیں، وہ کہتے ہیں عدت ودت کیا ہوتا ہے، ان کو کیا جواب دیں ہم؟ اس میں دیکھیں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر موجود ہے کہ اگر یعنی یہ شہروں کے اندر تو بہت کم ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں ابھی بھی یہ ہے کہ عورت کو برقع پہنا کے پردہ کروا کے کہتے ہیں شوہر کی میت گھر سے نکلنی ہے نا 40 قدم تک یا قبرستان تک چلتے ہوئے چلی جاؤ، شوہر کی تدفین ہو گئی، اب واپس آ جاؤ تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو یاد دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو شریعت نے عدت کا معیار مقرر کیا ہے اس کو مکمل کرنا ضروری ہوگا، اور یہ عدت شوہر کا حق ہے
کہ عورت اس کے نام پر بیٹھے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دور جاہلیت میں 1 سال تک عورت کو بیٹھنا پڑتا تھا اکیلے مکان کے اندر. اب تو کم ہو گیا. یہاں اسلام نے منع کر دیا کہ 1 سال اکیلے مکان میں نہیں، فیملی کے ساتھ رہے، سب چیزیں. لیکن 2 چیزیں ضروری ہیں. لیکن جو منع کرتی ہیں ان کا کیا کہیں؟ منع کرنے والوں کو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں منع کر رہے ہیں، اس کی علت کیا ہے. آیا فقط دنیاوی رواح و رواسم کی وجہ سے ہے یا منع کرنے کی کوئی شرعی وجہ بھی ہے؟ اگر اکثر یوں بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں اللہ بڑا بس جس کو جانا تھا وہ چلا گیا. وہ چلا گیا. میں کیوں لپٹی لپٹائی گھر میں غفور پڑی رہوں؟ رحیم ہے. آپ اندازہ لگائیں ایسے لوگوں سے پوچھا جائیں کہ قرآن میں تو وعدہ کیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جو زمین پر موجود ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو چھوڑ دو کاروبار، چھوڑ دو نوکری کرنا، اللہ دے دے گا روزی. وہاں کیوں نہیں کرتے آپ کیوں کہتے لیس للانسان الا ما سعی؟ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اصل میں یہ نفس کی پیروی ہے، یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا، بس دل ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہا، دماغ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. تو وہاں یہی تو حکم ہے شریعت کا کہ جب آپ کا دل نہیں مانے تب آپ نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. ہاں تو وعید ہے کوئی اس کی جو خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ دیکھیں اللہ رسول پہ افتراء کرنا، اس شریعت کے کام کو ہلکا سمجھنا یا منع کرنا ظاہر گناہ کا کام تو ہے یہ. اور ظاہر اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے یا ان کا زور چل جائے، اپنی برادری کی بڑی ہوں خواتین، یا ہو سکتا ہے کہ خاندان میں اثر رسوخ ان کا ہو، یا اپنی چرب زبانی سے کسی مفتی صاحب کو بھی چپ کروا دیں وہ. لیکن یہ چرب زبانی اللہ رسول کی بارگاہ میں قیامت کے دن تو نہیں چلے گی، وہاں تو جواب دہ ہونا پڑے گا آپ کو. اور یہ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. جب شیطان تجھے کوئی بات بھلا دے نا تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ. اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر یہ احکام تکلیفیہ ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ احکام ہیں جن بات کا تکلیف اور زحمت ہوتی ہے. جیسے روزہ ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے تو احکام تکلیفی ہے نا. یہ حج میں آپ کو تکلیف برداشت کرنی ہے، مشقت برداشت کرنی ہے، پیسے لگانا ہے، احکام تکلیفیاں ہیں. اب عورت کا مزاج نہیں بنے گا کہ میں بیٹھوں شوہر کے نام پہ، شریعت کا حکم میں بیٹھنا پڑے گا. تو لہٰذا اس اعتبار سے اب مرد کیا میں نہیں کماتا، میں گھر پہ بیٹھتا ہوں، عورت کو کمانے کے لیے جا، مرد گناہ گار ہے اس پر. کیونکہ اس کو حکم ہے نان نفقہ. اب یہاں پہ مرد کی ذمہ داری ڈال دی کہ پورا نان نفقہ آپ نے عورت کے لیے میسر کرنا ہے. مطلب ہمارے یہ جو پورا نظام ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جو کچھ رب تعالیٰ نے احکامات دے دیے وہ کرنے ہی کرنے ہیں. اسی طرح سے جیسے دنیا میں ہم اپنے باس کی بات نہیں مانتے کیا؟ جس کی تنخواہ لے اس کو کہتے ہیں میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں مینیجر کی گا. ڈیوٹی الگ ہے، ہاں واچ مین کی الگ ہے، سب کے الگ الگ. ہیں. لاہور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. روحانی گلدستہ کلام بھی ہوں گے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے 2 روحانی اسکالرز ہمیں ہماری مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں، آلام ان کا حل بتاتے ہیں روحانی اعتبار سے. اور سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. اشرفی صاحب، قرب الہی کے متعلق جب خطابات سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں قرب الہی ملے. تو اس کے لیے کیا وظیفہ یا کیا مشورہ دیں گے آپ لوگوں کو؟ قرب الہی کیسے مل سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. بہت اچھا سوال ہے. قرب الہی جو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے قریب ہو، تو اس کے لیے بزرگان دین نے طریقہ بھی ارشاد فرمایا اور وظیفہ بھی ارشاد فرمایا. اچھا وظیفہ پہلے میں عرض کر دوں کہ وظیفہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، اکثر مریدین و معتقدین اور متوسلین جو آتے ہیں درگاہ شریف تو انہیں یہ فرماتے ہیں کہ قرب الہی کے لیے جو ایک بہترین وظیفہ ہے سلسلہ عالیہ اشرفیہ میں جو بتایا جاتا ہے وہ ہے تسبیح تراویح. اچھا، سبحان اللہ جی جو پڑھتے ہیں نا ہر سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. تو یہ پوری جو تسبیح ہے یہ تسبیح نماز فجر سے قبل یعنی تہجد کے وقت پڑھی جائے یا پھر اذان فجر کے بعد اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے اس دوران اس کو پڑھا جائے. اور ہو سکے تو 101 مرتبہ اس کو پڑھا جائے اول آخر درود شریف کے ساتھ.
تو اس کے ذریعے قرب الہی نصیب ہوتا کیا ہے۔ بات۔ دوسری چیز جو بزرگوں نے فرمایا تم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان نفوس قدسیہ کے قریب ہو جاؤ جو رب کے قریب ہے۔ واہ واہ واہ، ایک طریقہ کہ اگر کسی کو کسی سے قریب ہونا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جو اس سے قریب ہے چلو میں اس سے قربت اختیار کروں۔ مثال کے طور پر کسی کو حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب سے قریب ہونا ہے تو وہ یہ سوچے گا جو ان کے قریب ہے پہلے میں اس کو تلاش کروں، تو وہ خود بخود ان کے قریب ہو جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، نبیین و صدیقین ہیں، ان سے بندہ قریب ہو جائے، ان کے مزارات پر حاضری دے، ان کی خانقاہوں میں حاضری دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ذریعے سے بھی اسے قرب الہی ضرور نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ روحانی گلدستہ میں موجود ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، گھٹنوں میں درد بہت ہی عام بیماری ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ اس کے لیے ایک ہم وظیفہ دیا کرتے ہیں، جیسے آج جمعہ تھا پاکستان میں، تو پوری دنیا میں تھا، بعض ممالک میں آگے پیچھے ہوگا، چند گھنٹوں کے فرق ہے۔ تو اب جو جمعہ آئے گا وہ رمضان کا الوداعی جمعہ ہوگا۔ تو یہ جو گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے نا، میرے قریبی عزیز ہے، ان کو یہ ہوا تھا اور پچھلے سال انہوں نے کیا تھا، ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا تھا گھٹنے چینج کروانے، اچھا، لیکن انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ تو جن کے یعنی گھٹنوں میں آپریشن درد ہے، نہیں کرنا پڑا۔ الحمدللہ، گھٹنوں میں پانی بھر جائے، گیپ آ جائے، الغرض کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ آپریشن کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کو بھی ٹرائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ الوداع جمعہ والے دن فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ اچھا، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ العادیات پڑھنی ہے۔ اچھا، سورۃ العادیات، والعادیات ضبحا، 30ویں بارے میں ہے، سورۃ العادیات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد چمیلی کے تیل پر دم کرنا ہے۔ سورۃ العادیات کتنی مرتبہ پڑھنی؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، صرف شروع میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے چمیلی کے تیل پہ دم کرنا ہے۔ آپ آدھا کلو لا کر رکھ لیں، 1 کلو لا کر رکھ لیں، تاکہ کسی اور کو بھی آپ دے سکیں۔ اب کرنا کیا ہے، صرف ایک ہی مرتبہ دم کرنا ہے بس، یہ جمعۃ الوداع والے دن فجر کی نماز کے بعد۔ اچھا، پھر آپ 2 قطرے روزانہ لیں رات کو سونے سے پہلے، اور 2 قطرے اس گھٹنے پر اور 2 قطرے دوسرے گھٹنے پر مل لیں اور سو جائیں۔ اللہ نے شاء انشاءاللہ تیسرے چوتھے دن سے فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ واہ۔ لیکن اگر یہ وظیفہ کسی سے جمعۃ الوداع میں مس ہو گیا، فجر میں نہ پڑھ سکا، وہ اس کو یاد آیا بعد میں، تو یہ گیا، اب آئندہ سال پڑھے گا۔ اچھا، لیکن اس کا ایک طریقہ اور ہے، لیکن وہ پھر لمبا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے، چمیلی کے تیل پر ہی دم کرنا ہے، 500 مرتبہ پڑھنا ہے الملک القدوس، اچھا، الملک القدوس 500 مرتبہ، لیکن روزانہ پڑھنا ہے، ایک ٹائم پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے، اور چمیلی کے تیل پہ دم کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ گھٹنوں کے جو بھی مسائل ہوں گے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں، دل کے امراض کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ دیکھیں قبلہ، ہمارے جو شیخ تھے ایک بزرگ، ان سے ہم نے یہ سنا ہے وظیفہ، یعنی عربی کلام میں اصول یہ ہے کہ جو منادہ مضاف ہوتا ہے نا، تو یا حرف ندا اس کو نصب دے دیتا ہے، یعنی زبر، جیسے ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، تو رسول منادہ مضاف ہے تو زبر آ جاتا ہے لام کے اوپر، تو یا رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب عربی لغت کے اعتبار سے اس کو ہونا چاہیے یا ذل جلالی والاکرام، ہاں، لیکن ایسے نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ قبلہ دل چھوٹا ہو جائے، دل کے وال بند ہو جائیں، دل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، حرکت دھڑکن بڑھ جائے، دھڑکن کم ہو جائے، دل کام نہیں کر رہا ہے، دل چھوٹا ہو گیا، سکڑ گیا ہے، بڑھ گیا ہے، جو بھی مسئلے ہوتے ہیں نا دل کے، میں نے اپنی آنکھوں سے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ابھی اس وقت میں اونیئر کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پڑھنا شروع کریں، فجر کے بعد جلدی صحیح ہونا تو فجر کے بعد پڑھیں، ورنہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں 5 ٹائم پڑھ لیں، کم از کم 1 ٹائم تو لازمی پڑھیں۔ پڑھنا کیا ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چھوٹے بچے کے دل میں سوراخ ہے، آپ 113 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کریں، قبلہ زیادہ نہیں، 3 دن بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا دل مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا،
और इंशाल्लाह दिल कवी हो जाएगा और अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा मुकर्रम साहब ये बताइए कि बाज़ अफराद कहते हैं बहुत दुआएं मांगते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, कायल कैसे करेंगे और दुआ कबूल करवाने का भी कोई वजीफ़ा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि दुआ कबूल करवाने के लिए क्या वजीफ़ा है। बुज़ुर्ग दीन और ये कामदीन फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों तो उसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि दुआ के अव्वल में भी दुरूद पढ़ो, दुआ के आखिर में भी दुरूद पढ़ो। हाँ, इसलिए कि दुरूद एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त कबूल ही कबूल है, मकबूल ही कबूल है। तो जब बंदा अल्लाह से मांगते हुए, अपने रब से तलब करते हुए दुरूद पाक को पढ़ता है तो ये नहीं हो सकता कि वो अव्वल को कबूल करे, आखिर को कबूल करे और दरमियान को बीच ना। को रद्द करे। वाह वाह तो वाह। वो इस दुरूद जब दुआ को आगोश में लेकर उसकी बारगाह में पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं ज़रूर कबूल होंगी।